Salam मेरे अजीज़ listeners, welcome back to your own channel Self Belief which is specially made for novel lovers. Today is a complete novel named as वो जो लफ्ज़ों के दरमियाँ है by आसिया रईस खान. So let's start it. सोचते सोचते उसका जहन किंजा की इत्तला पर ठहर गया और उसने चंद मिनटों में ही फैसला कर लिया. वो उठी और फ़ाइका को फ़ोन लगाया. माशाल्लाह बहुत मुबारक हो, अम्मी ने बताया मुझे. उसकी हेलो के जवाब में दूसरी तरफ से फ़ाइका की खनकती आवाज़ आई. खूब तरक्की करो और हम सब का नाम रोशन करती रहो. जवाबी शुक्रिया और भांजों की खैर खबर पूछ कर वो मुद्दे पर आई. आपको भी पता है साहिल भाई के प्रपोज़ल के बारे में? मुझे क्यों पता नहीं होगा भला, फ़ाइका ने शोखी से कहा. बाजी, इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहती शाहामा ने टोका. आप मेरी तरफ से सबको मना कर दें. क्या? लेकिन क्यों? उसे लगा दूसरी तरफ वो एकदम खड़ी हुई हैं. उसके पास क्यों का जवाब नहीं था. ये क्या तुम एज डिफरेंस की वजह से कह रही हो? फ़ाइका ने पूछा. यही समझ लें. उसके मुंह से फिसला और वो पछताई. उसे उसी पर जोर देकर उसे यकीनी वजह बना कर पेश करना चाहिए था. मैंने यही कहने के लिए कॉल की थी बाजी. सब ज़्यादा आगे तक सोच लें इससे पहले आप उन्हें बता दें. अल्लाह हाफिज़. उसने फ़ोन बंद कर दिया. आंसू फिर बहने लगे थे. क्या हुआ? उसकी उतरी शक्ल देख के कपड़े तय कर रही साबरा ने पूछा. कुछ भी तो नहीं. वो जूते उतार के अंदर चली गई. कमरे में पहुंच के बैग एक तरफ रखा और बिस्तर पर गिर गई. आपको पता है, अभी 2 मिनट नहीं हुए थे कि किंजा तेज़ी से अंदर आकर उसके बिस्तर पर बैठ गई. साहिल भाई आ रहे हैं और फ़ाइका बाजी की नंद की शादी उनकी छुट्टी में फ़िक्स हो गई है. उसने जोश भरी आवाज़ और तजस्सुस पैदा करते लहजे में कहा. उसे तवक्को थी वो झट से उठ बैठेगी और ताज्जुब से अरे कब, कैसे, मुंह से फिसल जाएगा, मगर वो उसी अंदाज में पड़ी रही. आपी, उसने शाना हिलाया. सुना भी या नहीं? मैंने जो कहा सुन लिया. और तुम जाओ, सर में दर्द हो रहा है, थोड़ी देर सोने दो. किंजा मुंह बनाती बाहर निकल गई. दरवाज़ा बंद कर दो और अम्मी से कहना सो रही हूँ. उसने आंखों पर हाथ रखते हुए कहा. नींद तो क्या आनी थी. वो अपनी उदासी के साथ छत को घूरती रही. आज भी सरवत और उसकी साथी लड़कियों ने फरीदा को घेर कर शर्मिंदा किया था. वो हमेशा ऐसा ही करती थीं. गुफ्तगू या क्लास डिस्कशन के दौरान कोई उनसे इख्तलाफ करे या ऐसी बात जो उन्हें पसंद ना आई, वो क्लास ख़त्म होते ही उसके पास पहुंचकर उसे तज़हीक का निशाना बनाती और आपस में यूं कहे लगाती कि अगला बंदा मारी खिफ़्फ़त के बगलें झांकने लगता और अगली बार के लिए तौबा कर लेता. आज उसने मदाखलत करनी चाही तो फ़ाइज़ा उसे खींच के बाहर ले गई. पागल हुई हो, गलती से भी उनके मामले में कूदना नहीं. जब से वो अजीब से एहसास में घिरी थी, फरीदा की बुझी और रोनी सूरत बार बार जहन के पर्दे पर उभर रही थी. नए सेमेस्टर में क्लासें बदलीं तब से सरवत का ग्रोह उनके साथ शामिल हुआ था. अव्वल तो वो भी दूर से देखकर मुस्कुरा देती थी. कॉलेज में रैगिंग ममनू थी, फिर भी हल्की फुल्की हंसी मजाक वाली रैगिंग होती थी. इंतज़ामिया भी जानती थी कि ये सब होता है. वो जानबूझकर इस जानिब से लापरवाह बनी हुई थी कि कभी कोई संजीदा या बड़ा वाक़या नहीं हुआ था. वो भी आगाज़ में सरवत और उसकी सहेलियों के रवैये को इसी तनाजुर में देखती रही थी. इब्तदा कभी भी सरवत खुद नहीं करती थी. उसकी साथी मायरा हमेशा बात शुरू करती थी. तंज या तमस्खर का पहला तीर या मसनूई मासूमियत से सवाल पूछकर शुरुआत वो करती. फ़ाइज़ा ने उसका नाम साइड किक रख छोड़ा था. उसके मुताबिक वो फिल्मी विलन के उस चमचे की तरह थी जो विलन से आगे चलते हुए हू हा का शोर बर्पा करके रास्ता तो कभी हाथ और रुमाल से उसके बैठने की जगह साफ करता है और हमेशा विलन का इशारा समझकर उसे अल्फाज अता करता है. लेकिन जब इतने महीनों बाद भी उनकी यही रविश रही, तब उसने जाना कि ये आम सी बेज़रर रैगिंग नहीं है, बल्कि इस ग्रोह का वतीरा ही ये था कि मुकाबिल को ज़िद्द, शर्मिंदा और तंग किया जाए. फिर उसने गौर किया उनका शिकार इस साल आई नई लड़कियां ही नहीं बल्कि सब ही बन रहे थे. अब तो कभी कभार क्लास के लड़के भी उनका साथ देते थे या वो लड़कों के साथ किसी लड़के को तंग कर रही होती.
لڑکے اور لڑکیوں کا یہ گروہ ایک سی ذہنیت کی وجہ سے ساتھ تھا۔ ان کی حرکتوں کی وجہ سے سبھی ان سے فاصلہ بنائے تھے، لیکن انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جب جس پر نظر پڑی یا دل کیا، وجہ ہو یا نہ ہو، وہ اسے ہدف بنا لیتے تھے۔ اچانک اسے باہر کم ہوتی روشنی کا احساس ہوا تو ہڑبڑا کے اٹھ گئی۔ اس کی اثر باقی تھی۔ اس نے تیزی سے اٹھ کے وضو کیا، نماز پڑھ کر پلنگ پہ بیٹھ گئی۔ اس کا باہر جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ بس اور کچھ دن پھر ان سے چھٹکارا ملے گا، اس نے سوچا۔ ثروت اور اس کی سہیلیوں کی وجہ سے ہی اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر انہوں نے بھی ماسٹرز کے لیے وہیں تعلیم جاری رکھی تو وہ کالج بدل لے گی۔ وہ لوگ پورے کالج میں ہی شور شرابے اور دوسروں کو تنگ کرنے کے لیے مشہور تھے۔ سب انہیں ان کے حال پر چھوڑ چکے تھے مگر شہامہ سے اب وہ سب برداشت نہیں ہوتی تھیں۔ انہیں دیکھتے ہی اس کے اعصاب تن جاتے۔ اس کا دل کرتا انہیں ان کی بدتمیزیوں اور بد اخلاقیوں کا احساس کرائے یا مزہ چکھائے، لیکن ہر بار اسے فائزہ یا کوئی اور روک لیتا تھا۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد وہ کمرے سے نکلی۔ گھر میں خاموشی تھی۔ کنزا اس وقت پڑھائی کرتی تھی۔ ابا، تایا اور دادا جان نماز سے دیر سے لوٹتے تھے اور امی بعد نماز رات کے کھانے کی تیاری میں لگی ہوتی۔ وہ ان کی مدد کے ارادے سے ادھر ہی جانے لگی تھی کہ ہال میں رکھے بیگ دیکھ کے رک گئی۔ اس نے قریب جا کر ان کے دستے میں لگے ٹیگ دیکھے جو ہوائی سفر کے گواہ تھے۔ اسے کنزا کی بات یاد آ گئی۔ ساحل بھائی، ان کا تایا زاد جو زیادہ تر گھر سے دور بورڈنگ اسکول یا پھر ہاسٹلوں میں رہا تھا۔ تائی جان کے وفات کے بعد تایا جان تو سرکاری ملازمت کی وجہ سے شہروں گھومتے رہے مگر بیٹے کو ساتھ نہیں رکھا تھا۔ بار بار اسکول بدلنے سے بہتر انہیں لگا اسے بورڈنگ اسکول بھیج دیا جائے۔ اول دادا دادی نے احتجاج کیا، لیکن پھر تایا جان نے انہیں قائل کر لیا کہ ساحل کی بھلائی اسی میں ہے۔ دادا جان کا پرانا مکان اب نئی طرز سے دوبارہ تعمیر ہو چکا تھا۔ سبکدوشی کے بعد چونکہ وہ تنہا تھے اس لیے دادی دادا سمیت سب نے اصرار کر کے انہیں بھی یہیں سب کے ساتھ رہنے پر مجبور کیا تھا۔ ارے ساحل کے بیگ ادھر ہی ہیں۔ دادی اپنی چھڑی ٹکاتی اندر آئیں۔ کمرے میں رکھ دو شاہی، انہوں نے اسے مخاطب کیا۔ بچے کو نہ سانس لینے دیا نہ پانی پینے دیا، ساتھ لے گئے۔ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑاتی وہ وہیں بیٹھ گئیں۔ وہ سمجھ گئی کہ ساحل بیگ رکھ کے سب کے ساتھ مسجد گیا ہے۔ کون سے کمرے میں؟ کہاں رہتی ہو تم؟ انہوں نے کڑے تیور سے گھورا۔ رفیع الدین کے بغل والا کمرہ۔ انہوں نے بڑے بیٹے کا نام لیا۔ وہ پہیوں والے بیگ کے دستے پکڑ کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ جب اندر داخل ہوئی تو اپنی بے خبری پر حیران رہ گئی۔ وہ کمرہ بند رہتا تھا پھر بھی اسے علم تھا وہاں کون سے پردے تھے اور کیا سامان تھا۔ وہ کبھی کبھار آئے مہمانوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیکن اس وقت وہاں نئے مہمان کے لیے خاصا انتظام تھا۔ میز، ریوالونگ چیئر کے علاوہ نئے پردے، چادر، غلاف، پاپوش، سب کچھ نئے تھے۔ پہلے والے بھی برے نہیں تھے کہ سب کچھ نیا نیا کر دیا۔ وہ تینوں بیگ ایک طرف رکھ کر کھڑکی کے پاس آئی اور پردہ ہٹا دیا۔ پیچھے شیشوں والی کھڑکی بند تھی۔ اسے لگا تھا کھڑکی کھلی ہوگی۔ اس نے جالی کے اندر سے ہاتھ ڈال کے پٹ کھولنا چاہے مگر وہ شاید لمبا عرصہ بند رہنے کی وجہ سے اب کھلنے سے انکاری ہو گئے تھے۔ ایک منٹ، پیچھے سے آواز آئی۔ وہ ڈر کے پلٹی اور ساحل کو دیکھ کے ایک طرف ہو گئی۔ اس نے آگے آ کر زور آزمائی کی اور دونوں پٹ پورے کھول دیے۔ ویسے مجھے دادی نے اسپیشل ہدایت دی تھی ابھی کہ کھڑکی مت کھولنا، مچھر آ جائیں گے۔ وہ کھڑکی کھول کر اس سے مخاطب ہوا۔ شہامہ اس کے سر کے اوپر نظریں گھما کے مچھر ڈھونڈنے لگی۔ دادی کو خود بھی فوبیا تھا اور انہوں نے گھر میں سب کے اندر مچھروں کے متعلق یہ اہمیت اجاگر کر دی تھی کہ ان کے کاٹنے سے بچنے کا واحد علاج یہ ہے کہ انہیں گھر میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ تو بند کر دیں، کیوں کھولی؟ اس کی نظر اب بھی مچھر تلاش کر رہی تھی۔ وہ چپ رہا تو شہامہ کو احساس ہوا اور اس نے تلاش ملتوی کر کے اسے دیکھا۔ السلام علیکم۔ ساحل ہنس دیا۔ وعلیکم السلام۔ تم اب بھی ویسی ہی ہو۔ کیسی؟ اس نے پوچھا نہیں لیکن سوال چہرے پر بکھرا تھا۔ غائب دماغ۔ نہیں تو؟ اس کے جواب پر وہ مسکرانے لگا۔ آپ کے بیگز؟ دادی نے کہا تھا یہاں رکھ دوں۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ آپ آرام کریں، وہ اس سے کہتی باہر نکل گئی۔ میں کب غائب دماغ تھی؟ وہ سوچ رہی تھی۔ رات جب نیند سے آنکھیں بند ہونے لگیں تب یاد آیا
اس کے بعد اس نے سونے کی کوشش کی مگر بار بار وہی خیال آ رہا تھا۔ آخر وہ اٹھ بیٹھی۔ دراز میں چیزیں ادھر ادھر کرنے کے بعد مطلوبہ چیز مل گئی۔ کچھ دیر بعد وہ ساحل کے کمرے کا دروازہ بجا رہی تھی۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا اور قلم رکھ کے کھڑا ہو گیا۔ دروازے کے اس طرف شہامہ کی موجودگی کی اسے بالکل توقع نہیں تھی۔ یہ اگر مچھر اندر آ گئے ہوں تو اس کے ہاتھ میں اینٹی ماسکیٹو لوشن تھا۔ ساحل نے بڑے غور سے اسے دیکھا۔ وہ ڈھیلے سے لمبے ٹی شرٹ پاجامے پر دوپٹہ لیے تھی، آنکھیں نیند کے بوجھ سے جھکی جا رہی تھیں۔ تھینک یو۔ اس نے کریم اس کے ہاتھ سے لے لی۔ تم نیند سے اٹھ کے یہ دینے آئی ہو؟ اس کی وجہ سے سو نہیں پا رہی تھی کہ کہیں آپ کو مچھر تنگ کر رہے ہوں گے تو؟ شہامہ نے اس کے پیچھے دیکھا۔ میز پر موٹی موٹی سی کتابیں کھلی تھیں۔ ایک طرف ٹیب کی اسکرین روشن تھی۔ سو جائیں، سفر بھی کیا ہے، کتابیں کہیں بھاگی نہیں جا رہی۔ اس کی طرف دیکھے بغیر کہہ کے ایک اچٹتی نظر اس پہ ڈال کے وہ پلٹ گئی۔ اس کا انداز سادہ تھا۔ ساحل نے مڑ کے میز کو دیکھا، پھر اسے راہداری کے گوشے میں غائب ہوتے۔ حسینہ اور فائزہ کے دادا اور اس کے دادا جان بھائی تھے۔ ان کا بھی بڑا سا مشترکہ خاندانی مکان پاس ہی تھا، لیکن ان کا خاندان اس کی طرح مختصر نہیں تھا۔ وہ تینوں ایک ہی کالج جاتی تھیں۔ حسینہ ان کی سینئر تھی جبکہ وہ اور فائزہ ہم جماعت تھیں۔ کالج میں مختلف موضوعات پر سیمینار اور ماہرین کے خاص لیکچرز ہوتے رہتے تھے۔ آج بھی تھا، مگر وہ اور فائزہ خالی کینٹین کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہیں آرام سے بیٹھی تھیں۔ اب چلو بھی ورنہ جگہ نہیں ملے گی۔ فائزہ نے اسے اٹھایا۔ وہ عموماً اس طرح کے سیشنز یا لیکچرز چھوڑتی نہیں تھی، لیکن آج وہ ثروت یا فریدہ کو دیکھنے سے گریز کر رہی تھی کہ پھر اس کی کیفیت نہ بدل جائے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، بہت کم اسٹوڈنٹ ہی ان لیکچرز میں انٹرسٹ لیتے ہیں۔ وہ اٹھ گئی۔ چونکہ لیکچر شروع ہو چکا تھا، سو وہ دونوں آڈیٹوریم میں داخل ہو کے دروازے کے پاس والی نشست پر ہی بیٹھ گئیں۔ اسٹیج کی طرف دیکھتے ہی اسے جھٹکا لگا۔ وہی حال فائزہ کا بھی تھا۔ تمہیں پتہ تھا؟ اس نے سرگوشی میں پوچھا۔ نہیں۔ اس کی نظریں ساحل پر تھیں، جو روسٹرم کے پیچھے کھڑے ہونے کے بجائے آگے آ کر ہلکی چہل قدمی کے ساتھ اپنی بات کہہ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر آڈیٹوریم پہ ڈالی۔ اکثریت غور اور توجہ سے سن رہی تھی۔ تمہارے گھر کون آیا تمہیں پتہ نہیں؟ اب کے فائزہ کا لہجہ مشکوک اور ناراض سا تھا۔ ظاہر ہے وہ کیسے پتہ نہیں ہوگا، آج ان کا یہاں لیکچر ہے، یہ علم نہیں تھا۔ اب چپ چاپ سنو۔ اس نے اسے مزید بولنے سے روکا۔ فائزہ اسے شاکی نظروں سے دیکھتے ہوئے بالآخر اسٹیج کی طرف متوجہ ہو گئی۔ پیچھے لگے اسکرین پر انگریزی میں بلنگ کی تعریف لکھی تھی۔ آڈیٹوریم کی فضا میں ساحل کی آواز گونج رہی تھی۔ یہ ایک بار بار دہرایا جانے والا رویہ ہے، جس کا مقصد جذباتی اور سماجی طور پر عذر پہنچانا یا جسمانی نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ بلنگ، ٹیزنگ، چھیڑخانی یا مذاق سے بار بار دہرائے جانے کی وجہ سے الگ ہے۔ مذاق یا چھیڑخانی کا مقصد ہدف کو نقصان پہنچانا، اسے پاور لیس محسوس کرانا اور ذلیل کرنا نہیں ہوتا، جبکہ بلنگ انہی مقاصد کے لیے ہوتی ہے۔ سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ اس کا ہدف اکثر not always اختیار اور قوت میں جو کم ہو اسے بنایا جاتا ہے۔ چھیڑخانی اور مذاق میں ایسا نہیں ہوتا۔ ان میں دونوں کے پاس ایک سی قوت اور اختیار ہوتا ہے، دونوں ہی برابر کی جملے بازی کرتے ہیں اور مزے لیتے ہیں۔ اس کے ذہن میں کوئی کھڑکی کھلی۔ کچھ دن پہلے اس نے گھر میں سنا تھا کہ ساحل نے کوئی کتاب لکھی ہے، اور اب اسے ہلکا سا یاد آ رہا تھا کہ وہ شاید اسی موضوع پر تھی۔ ایک تو کتاب انگریزی میں تھی، دوسرا گھر والوں کے لیے بھی یہ موضوع ایسا خشک تھا کہ کسی نے زیادہ دلچسپی نہیں لی، سوائے ایک دوسرے کو مبارکباد دینے، ساتھ ساحل کو فون پر توصیفی کلمات کہنے کے۔ اس کے بعد سب بھول گئے تھے۔ وہ ان دنوں اپنے ڈیبیٹ مقابلے کی تیاری کر رہی تھی، اور یہ کرتے ہوئے وہ آس پاس سے بیگانہ ہو جاتی تھی، اس لیے بھی زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ یہ اسکول، کالج، کام کی جگہ یعنی آفس، گھر اور انٹرنیٹ پر بذریعہ میسیجز، ای میل وغیرہ سب جگہ ہوتی ہے۔ پیچھے لگی اسکرین کی طرف مڑتے ہوئے اس نے ریموٹ سے اسکرین تبدیل کی۔ پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ اس گروپ ایکٹیویٹی میں کتنے اور کون سے کردار ہوتے ہیں۔
फिनिश यानी फन लैंड में इल्म नफ्सियात की प्रोफेसर क्रिस्टीना साल्मियोली की रिसर्च ने इन किरदारों की तकसीम की है। एक तो हदफ यानी टारगेट, उसके बाद रिंग लीडर सरगना जो इब्तदा करता है या इशारा देता है, असिस्टेंट मावुन जो अमलन उसमें शामिल होता है, इन्फ्लुएंसर्स तकवीयत पहुंचाने वाले जो उनका साथ देते हैं, मसलन हंसना या मज़ीद लोगों को मतवज्जा करना। अगर कोई हदफ के बचाव के लिए आए तो वो डिफेंडर मुहाफ़िज़, और फिर बाय स्टैंडर यानी तमाशबीन जो ना अमलन शामिल होते हैं ना रोकते हैं, बल्कि वो किनारे वाली कुर्सी पर थी, एकदम खड़ी हुई और बाहर निकल गई। दरवाज़ा इस ज़ोर से बंद हुआ था कि आसपास के लोग उस जानिब देखने लगे, जिसने फ़ायज़ा को उसके पीछे जाने के बजाय वहीं बैठे रहने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद वो रुकी नहीं, अगली क्लास छोड़ के घर आ गई थी। उसे यकीन था साहिल ने ना उसका आना देखा होगा ना जाना, मगर ये उसकी खाम ख्याली थी। शाम में दादा के भाई यानी उन सब के बड़े दादा और बड़े अब्बा अपनी बहू के साथ साहिल से मिलने आए थे। उन्हें शिकायत थी कि साहिल के आने की खबर क्यों ना दी। आप कल नमाज में नज़र ही नहीं आए, मैं इसीलिए आपको ढूंढ रहा था, ताया जान ने कहा। कल तबीयत ज़रा ढीली थी इसलिए घर में ही पढ़ी नमाजें। कब आया साहिल? कल मगरिब से ज़रा पहले। वो दादी का जवाब सुन के बावर्ची खाने में आ गई। किन्जा अभी कॉलेज से लौटी नहीं थी। वो चाय के साथ बड़े दादा का पसंदीदा उपमा बना रही थी। तब फ़ायज़ा भी आ गई। तुम बिना बताए क्यों चली आई? हालांकि वो उसे व्हाट्सएप पे बता चुकी थी कि सर दर्द कर रहा है इसलिए घर जा रही हूँ। साहिल भाई इतना बुरा भी नहीं बोल रहे थे। मैंने कब कहा इस वजह से आई? उसने फ़ायज़ा को देखा। तुमने बताया घर में कि साहिल भाई आए हैं? उसने प्लेटों में हरा धनिया डालते हुए पूछा। नहीं, सबीना आपी ने बता दिया था सबको मेरे घर पहुंचने से पहले ही। उसने प्लेट में रखे फ्रूट केक से चेरी खींच के मुंह में डाली। अब तुम इसे गंजा मत करो चेरी निकाल के, शाहमा ने टोका। हैं, मुझे नहीं पता था केक के भी बाल होते हैं, वो भी रंगीन। अपनी मिसाल पे उसे भी हंसी आ गई। जब वो लवासमात की ट्रे लेके बाहर आई, उनके दरमियान साहिल भी बैठा था। वो चाय देने के बाद फ़ायज़ा के साथ अपने कमरे में आ गई। जब फ़ायज़ा की ताई अम्मी जो सबीना की वालदा थीं ने आवाज़ दी कि चलो, तब वो कमरे से निकली। तुम भी आओ सबके साथ सैटरडे को, उन्होंने जाते हुए उससे कहा। क्या है सैटरडे को? उनके जाने के बाद उसने साबरा से पूछा। सबको खाने पे बुलाया है। और वो याद करने लगी, ऐसा इससे पहले कब हुआ था। ख़ास मौक़ों पर पकवानों के तबादले होते रहते थे। कोई आ जाए या उनकी तरफ चला जाए तो शाम की पुरतकल्लुफ़ चाय भी, लेकिन दावतें शाज़ ही होती थीं। इसकी वजह शायद उनका भरा पड़ा ख़ानदान था कि घर की ख़वातीन का सारा वक्त घर वालों के लिए खाना पकाना, खिलाना और फिर सब समेटने में ही चला जाता था। घर में रात खाने के बाद मेज़ और बावर्ची खाना समेटना उसका काम था। वो झूठी प्लेटें रख के वापस आई तो सब मेज़ से उठकर जा चुके थे, सिवाय साहिल के। पहले तुम आई लेट थीं। साहिल की आवाज़ पे उसका प्याले की जानिब बढ़ता हाथ रुक गया, फिर चंद मिनट में चली भी गई। मैंने जो तुम्हारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में सुना था, क्या गलत था? साहिल उसे देख रहा था। वो इब्तदाई हैरत से संभलने के बाद गोया हुई। नहीं, उसने हाथ वापस खींच लिया। अब वो बात के दरमियान काम तो नहीं कर सकती थी। आपने ठीक सुना है। वो अपने कॉलेज की वो स्टार तालिबा थी जो कॉलेज के अलावा मुकाबलों में भी, इंटर कॉलेजिस्ट मुकाबलों में भी डिबेट, तकरीर और मजमून निगारी में पहली 3 में से कोई एक ट्रॉफ़ी ज़रूर हासिल करती थी। फिर इसका एक ही मतलब है, उसे साहिल की निगाहें जांचती महसूस हुईं। तुम बुलिंग ग्रुप का कोई किरदार हो। वो उसकी आंखों में आंखें डाले कह रहा था। शाहमा कुर्सी पे बैठ गई। ये इतने ज़िरक हैं, उसने दिल में सोचा। कितनी देर कमरे में खामोशी रही। तमाशाई, शाहमा ने धीरे से कहा। साहिल ने गहरा सांस लेकर खुद को ढीला छोड़ा और कुर्सी की पुश्त से टिक गया। अगर तुम मज़ीद बात करना चाहो, मैं सुन रहा हूँ।
میری کلاس میں ایک ایسا گروپ ہے اور میں نے آج تک کبھی انہیں روکا نہیں۔ میرے سامنے اکثر وہ سب مل کے کسی نہ کسی کو ٹارگٹ کرتی ہیں۔ تمسخر، طنز اور انسلٹنگ ٹون، عجیب سے نام دینا۔ اب تو ان کے ڈر سے کوئی کچھ کہتا بھی نہیں، لیکن یہ بھی ان کی مرضی پر ہے، جب دل کرے کسی بھی بات پر جسے چاہے پکڑ لیتی ہیں۔ یہ کسی نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ ہمیشہ اپنے سے کمزور کو نشانہ بناتے ہیں، یا پھر اسے جو اپنے اعتماد اور کامیابی کی وجہ سے انہیں خطرہ محسوس ہو، جو انہیں انسیکیور فیل کرواتا ہو۔ تمہارا کھانا ہوا نہیں اب تک؟ دادی کی آواز پر دونوں نے گردن گھما کے انہیں دیکھا۔ ہو گیا دادی، شاہی سے اس کے کالج کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ اگر بات ہو گئی ہے تو آؤ، تمہارے دادا بھی کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ ساحل نے اسے دیکھا، وہ اٹھ کے بقیہ برتن اٹھانے لگی۔ آپ جائیں، اس نے گویا اجازت دی کہ ان کی بات بعد میں بھی ہو سکتی تھی۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ آئیں دادی۔ کام کرتے ہوئے اس کا دھیان ساحل کی کتاب کی طرف تھا۔ میں نے کیسے کتاب پہ توجہ نہیں دی؟ یہ معمولی بات تو نہیں تھی۔ وہ اب حیران تھی۔ ساحل جب سے ہاسٹل گیا تھا، اسکول ختم ہونے تک ہر سال پابندی سے چھٹیوں میں آتا رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے چھٹیوں میں آنا کم کر دیا تھا۔ ہر دفعہ پتہ چلتا کوئی کورس کر رہا ہے، کوئی کلاس چل رہی ہے، جس کی وجہ سے آ نہیں سکا۔ ویسے بھی وہ چھوٹی تھی، اس لیے اسے وہ باتیں یاد نہیں تھیں۔ اس کے بچپن اور اسکول کی اکثر باتیں اس نے گھر کے بڑوں سے سنی تھیں۔ وہ گھر کا اکلوتا بیٹا تھا۔ 3 بیٹیوں کے ساتھ اس کے والدین کے لیے بھی وہ سگے بیٹے جیسی اہمیت رکھتا تھا، لیکن ان سب کا پیار اتنا بے غرض تھا کہ سب اس کی موجودگی سے زیادہ اس کی کامیابیوں پہ خوش ہوتے تھے۔ ہر آئے گئے کو اس کے ابا، امی اور دادا دادی لازمی باری باری بتاتے تھے کہ وہ کس طرح سب کا نام روشن کر رہا ہے۔ یہ تبدیلی بھی کالج سے شروع ہوئی تھی، ورنہ اسکول میں وہ بس پاس ہوتا تھا۔ جب کوئی پوچھتا کہ وہ آتا کیوں نہیں ہے یا آپ اصرار کر کے بلاتے کیوں نہیں، تو دادی کہتی تھی اس کے مستقبل کے راستے میں کیوں اپنی محبت اور لالچ کو رکاوٹ بنائیں، فون پہ بات کر کے ہی صبر کر لیتے ہیں تاکہ اس کا حرج نہ ہو۔ اور دیکھو تو وہ کیسے کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ نظر بد سے بچائے ہمارے ساحل کو۔ جبکہ دادی کو وہ کیا کر رہا ہے، کون سا مضمون پڑھ رہا ہے، کچھ علم نہیں ہوتا تھا، سوائے اس کے کہ اس نے پہلا درجہ حاصل کیا ہے یا کسی امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ لیکن تایا جان کا رویہ بڑا روکھا روکھا ہوتا تھا۔ اس نے کبھی انہیں ساحل کے بارے میں گرم جوشی یا محبت سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ عام سے انداز میں ہی اس کا اور اس کی کامیابیوں کا ذکر کرتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ ایسا رویہ فقط ساحل کے لیے تھا، بلکہ ان کا مزاج ہی ایسا تھا، ٹھنڈا اور سپاٹ سا، اپنے کام سے کام رکھنے والا۔ اسے یقین تھا کہ تایا جان کو تنہا رہنا پسند ہے، یا وہ رشتوں سے گھبراتے تھے، انہیں ان سے الجھن ہوتی تھی، اسی لیے گھر والوں کے اصرار کے باوجود دوسری شادی نہیں کی تھی۔ خود شہر شہر تنہا پھرتے رہے اور اکلوتے بیٹے کو بھی بورڈنگ بھیج دیا تھا۔ کام سے فراغت پا کے اس نے ہال میں کتابوں سے سجا شیلف کھنگال ڈالا کہ وہاں تو شو پیس کے طور پر رکھی ساحل کی کتاب مل جائے گی، لیکن نہیں ملی۔ لگتا ہے ابا یا تایا جان نے کسی کو پڑھنے کے لیے دی ہے، اس نے خود ہی قیاس کر لیا۔ وہ کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی کہ ساحل آئے تو اس سے مانگے گی، لیکن وہ تو نہیں آیا۔ ابا آ گئے۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو، سونا نہیں ہے؟ وہ آخری جائزہ لے کر دروازے اور بتیاں بند کرنے آئے تھے، بس جا رہی تھی۔ وہ اٹھ کے کمرے میں آ گئی۔ ساحل بھی یقیناً دادا جان سے بات کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ کتنے دن کے لیے آئے ہیں، میں نے یہ بھی نہیں پوچھا۔ بستر پہ لیٹ کر اسے یاد آیا، ذرا دیر میں ہی ذہن تماش بین پہ ٹھہر گیا تھا۔ اگلے 2 دن فائزہ اسے گھر میں ہونے والی دعوت کی تیاریاں گوش گزار کرتی رہی۔ یار 2 دن پہلے سے اتنی تیاریاں، اور ہم ہیں ہی کتنے لوگ، اور کوئی خاص مہمان بھی نہیں، فیملی ہی ہیں۔ اب گھر والے تو بھوکے رہیں گے نہیں اس دن، اور ہمارے دادا جان باہر سے منگوانا یا کسی خانسامہ سے پکوانا مہمان کی بے عزتی کرنا سمجھتے ہیں، اس لیے فائزہ نے سمجھایا۔ ویسے میری اور سبینہ اپی کی بحث ہو جاتی ہے کالج کی وجہ سے، میری اور سبینہ آپی کی بچت ہو جاتی ہے کالج کی وجہ سے۔ روبی، فری، سائکا اور لبنہ آپی کا برا حال کیا ہوا ہے امیوں نے۔ بڑے دادا کو کوئی تو قائل کر لیتا، تم ساحل بھائی کو بھیج دو، ان کی بات وہ شاید مان جائیں، فائزہ نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ہاں تو اس میں کیا مشکل ہے، آج ہی کہتی ہوں ان سے۔
وہ آ کر سیدھا دعوت کے لیے ہی منع نہ کر دیں، اس لیے تم چپ ہی رہو۔ یہ 2 دن چونکہ سروت غیر حاضر تھی، لہٰذا رنگ لیڈر کے بنا باقی سب بے یار و مددگار کی تصویر بنی رہیں۔ اسے ساحل سے اس کے آگے بات کرنے یا کتاب کے متعلق پوچھنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ ساحل دیر سے گھر آ رہا تھا۔ یہ اسے کنزا نے بتایا کہ وہ کتاب کے پروموشنل ایونٹس یعنی بک سائننگ، بک ریڈنگ وغیرہ میں مصروف ہے۔ دعوت والے دن صابرہ نے اسے اور کنزا کو جلد جانے کو کہا تاکہ وہ وہاں کچھ مدد ہی کر سکیں۔ فائزہ بھی فون کیے جا رہی تھی، لہٰذا وہ شام سے چلی گئی۔ بڑے دادا کے 5 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، دونوں چھوٹے چاچاؤں کے بچے اسکول میں تھے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ان سب کے شور نے اس کا استقبال کیا تھا، لیکن مجھے امی نے مدد کے لیے بھیجا ہے۔ فائزہ اسی لیے بڑے ہال کی طرف بڑھی تو اس نے کہا، چھوڑو۔ اس نے ہاتھ ہلا کے مکھی اڑائی۔ چاچی اور باقی سب لوگ ہیں ادھر، کام بھی کچھ نہیں ہے، ویسے بھی پروین خالہ اپنی بیٹیوں کو ساتھ لائی ہیں آج۔ اس نے ملازمہ کا نام لیا۔ تم ہی شور مچا رہی تھی 2 دن سے۔ شہامہ نے شاہ کی نظروں سے گھورا، وہ ایک الگ افراتفری تھی۔ وہ آگے کہتی اس سے پہلے ہی بغل والے دروازے سے سبینہ کی آواز آئی، فائزہ 1 منٹ ادھر آنا۔ ابھی آئی۔ وہ اٹھ کے چلی گئی۔ اس نے دروازے کے باہر دیکھا جہاں پکے صحن میں بچے کھیل رہے تھے۔ تبھی اچانک 7 سالہ نعمان کے ہاتھ سے 17 سالہ سفیان نے دھوپ والا چشمہ کھینچ لیا۔ باقی سب ہنسنے لگے۔ نعمان نے واپس مانگا اور اس نے لو کہتے ہوئے دوسرے کی سمت اچھالا، اور پھر یہی ہونے لگا۔ وہ سب ہنستے جملے کستے ہوئے اسے چھیڑتے رہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی ہی تھی کہ اس سے پہلے کوئی بچہ دادی کو بلا لایا۔ کیوں ہمیشہ روتے رہتے ہو؟ دادی نے نعمان کی پیٹھ پر دھموکا جڑا۔ سب مل کے کھیلتے ہیں، بس ایک تمہارے ہی آنسو بہے جاتے ہیں۔ دادی کی بات پر وہ سبھی ہنسنے لگے۔ نعمان سر جھکا کے آستین سے آنسو پونچھنے لگا۔ سفیان؟ تبھی اوپر سے سفیان کے والد کی آواز آئی اور اس کے انداز یکا یک بدل گئے۔ جی ابو؟ وہ سہما سا زینے کی جانب بڑھا۔ میرا یہ کرتا استری کروا کے لے آؤ ابھی۔ ان کا تحکمانہ انداز کچھ جارح بھی تھا۔ چلو جاؤ کھیلو تم لوگ۔ نعمان تم بھی سب سے سیکھو مل کے کیسے کھیلتے ہیں، ہر وقت رویا مت کرو۔ وہ 2 سیڑھیاں چڑھ کے ہال کے دروازے میں آئیں۔ ارے تم اکیلی یہاں کیا کر رہی ہو؟ اسے جمع دیکھ کے انہوں نے تعجب سے پوچھا۔ اسی وقت فائزہ واپس آئی، اس کے ساتھ سبینہ بھی تھی۔ میں اسے ادھر بٹھا کے گئی تھی دادی۔ تمہاری دادی اور ماں نہیں آئیں؟ اس کے ساتھ اندر بڑھتے ہوئے انہوں نے اگلا سوال داغا۔ وہ مغرب پڑھ کے آئیں گی کہا ہے۔ وہ سبینہ کو دیکھ کے ٹھٹک گئی، جس کی تیاری کچھ زیادہ ہی نمایاں تھی۔ واہ، اس بے ساختہ حیرت کے بعد آگے کچھ تو کہنا تھا۔ بڑی کیوٹ لگ رہی ہیں آپ۔ تھینک یو، وہ ادا سے مسکرائی۔ اس سے پہلے کالج کے لیے سب سے زیادہ ٹرافیاں سبینہ نے جیتی تھیں۔ یہ بھی اتفاق تھا کہ اس نے موضوع ہمیشہ عورتوں کے مسائل، ان کے حقوق وغیرہ جیسا ہی منتخب کیا تھا۔ اس وجہ سے کالج میں سبینہ کا امیج بھی حقوق نسواں کی علم بردار کا تھا۔ اس وقت ان دونوں کی ٹرافیوں کی تعداد یکساں تھی۔ سب کے آنے کے بعد پہلے مرد اور پھر خواتین کا کھانا ختم ہوتے ہوتے اس کے سر میں درد ہونے لگا۔ اتنے لوگ، اتنی باتیں اور اس پہ بچوں کی دھما چوکڑی۔ اگلے دن چھٹی کی وجہ سے سب جم کے بیٹھے تھے، کسی کا جلدی اٹھنے کا ارادہ نہیں لگ رہا تھا۔ فائزہ؟ اس نے منہ پہ ہاتھ رکھ کے بمشکل جمائی روکی۔ میں اب اتنی چھوٹی بھی نہیں کہ یہاں سو گئی تو مجھے کوئی بھی کندھے پہ ڈال کے گھر لے جا سکتا ہے۔ ایسا اکثر بچپن میں ہوتا تھا، اس لیے میں گھر جاتی ہوں۔ میری بیٹری پوری طرح ڈاؤن ہو چکی ہے۔ کیا تم بھی سو جاتی دوپہر میں تاکہ رات کو جاگ سکتی؟ دوپہر کو سونے کی عادت بھی تو نہیں ہے۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ دور ساری چاچیوں اور تائیوں کے بیچ اس کی امی خوش گپیوں میں مصروف تھیں۔ تم امی سے کہہ دینا میں جا رہی ہوں۔ کنزا بھی اپنی ہم عمر کزنز کے جرمٹ میں تھی۔ فائزہ سے کہہ کے وہ باہر آ گئی۔ وہ دروازے سے نکل کر گیٹ کی جانب جا رہی تھی کہ ساحل کی آواز آئی۔ شاہی؟ اس نے آواز کی طرف دیکھا۔ بڑے سے صحن میں 3 دروازے کھلتے تھے۔ ساحل ہال کے دروازے کے پاس سبینہ کے ساتھ کھڑا تھا۔ گھر جا رہی ہو تم؟ جی۔ رکو میں بھی آ رہا ہوں، اسے کہہ کر وہ سبینہ کی طرف مڑا۔ میں نے بڑے دادا سے اجازت لے لی تھی، اب چلتا ہوں۔
اس نے سبینہ کو بولنے کا موقع دیے بغیر اس کی جانب قدم بڑھا دیے، جبکہ سبینہ کچھ بولنے کے لیے تیار تھی اور پھر لب بھینچتا دیکھ کر خواہ شرمندہ ہو گئی۔ آپ کو بھی نیند آ رہی ہے؟ گھر کی سمت بڑھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ نہیں، ساحل نے ایک نظر نیند سے جھونج رہی شہامہ پہ ڈالی۔ مجھے اتنی بھیڑ، اتنے لوگوں میں دیر تک رکنے بیٹھنے کی عادت نہیں ہے، اس نے سادگی سے وجہ بیان کی۔ اوہ، تو ان کا مزاج بھی کم و بیش تایا جان جیسا ہے، اس نے سوچا۔ بوائز ہاسٹل تو سنا ہے بہت ہنگاموں اور ایڈونچرز کی جگہ ہوتے ہیں، آپ کو شور و گل اور بھیڑ سے مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ وہ راستے پر نظر رکھ کے بات کر رہی تھی، اس نے ساحل کا بدلتا چہرہ دیکھا ہی نہیں۔ جب وہ چپ رہا تو اس نے مسکرا کے ساحل کو دیکھا۔ آپ کو بھی نیند ہی آ رہی ہے نا؟ وہ مسکرا دیا۔ بقیہ مختصر رستہ دونوں نے خاموشی سے طے کیا۔ گھر پہنچ کر جب وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی تو اچانک یاد آیا، ساحل بھائی؟ یہ پکار ایسی ہی تھی جیسے اچانک یاد آنے پر جوش سے بھری اور بلند ہوتی ہے۔ وہ بھی رک گیا۔ وہ جو سیدھا کتاب مانگنے جا رہی تھی کسی احساس کے تحت دھیمی ہو گئی۔ سوری، میں نے آپ کو کتاب کی مبارکباد بھی نہیں دی۔ مینی کانگریچولیشنز۔ تھینک یو، وہ مسکرایا۔ مجھے وہ کہیں ملی نہیں۔ بولتے ہوئے اس کی نظر بے اختیار شیلف کی جانب اٹھ گئی تھی۔ تمہیں چاہیے؟ ساحل نے پوچھا۔ جی، کیوں؟ ظاہر ہے پڑھنے کے لیے۔ ساحل کے سوال پر اس کی آواز میں حیرانی در آئی تھی۔ وہ کئی دنوں سے یہیں گھر میں ہے؟ اس کا انداز جتاتا نہیں بلکہ اب بھی عام سا تھا۔ مجھے اب وقت ملا ہے، ابھی دوں؟ ساحل نے ایک بار پھر سوال کیا۔ جی۔ ساحل اپنے کمرے کی جانب چلا گیا اور وہ اس کی واپسی کے انتظار میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ ذرا دیر بعد وہ ہاتھ میں کتاب لیے واپس آیا۔ اس نے اٹھ کر اس سے سفید اور سیاہ جلد والی کتاب لے لی۔ اس نے عنوان پڑھنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ تھینک یو، میں اب اسے پڑھوں گی۔ گڈ نائٹ۔ وہ چلی گئی اور ساحل وہیں صوفے پر گر گیا۔ کیا شاہی گھر کی پہلی ممبر ہوگی؟ اس نے خود سے یہ سوال گھر کے ہر فرد کے لیے کیا تھا، مگر اب تک پہلا کوئی نہیں بنا تھا۔ رات تو وہ سو گئی تھی، لیکن اگلے دن ناشتے کے بعد وہ کتاب لے کے بیٹھ گئی۔ چند صفحات کے بعد ہی اسے حیرت اور بے یقینی نے گھیرا، پھر وہ یوں اس میں گم ہوئی کہ نہ کھانے کا ہوش رہا نہ وقت کا احساس۔ کنزا بلانے آئی اور اسے غائب دماغی سے جواب دیتا دیکھ اس نے سب کو جا کر اطلاع دی کہ شاید پھر کسی مقابلے کی تیاری ہو رہی ہے، لہٰذا کسی نے پھر اسے پکارا نہ کمرے میں جھانکا۔ وہ کتاب پڑھتے ہوئے روئی اور حیران ہوتی رہی تھی۔ کتاب ختم کرنے کے بعد اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ساحل کا سامنا کیسے کرے۔ وہ رات کھانے کے لیے بھی نہیں گئی۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ساحل آج دن بھر گھر میں تھا بھی یا نہیں، وہ کتنے دن کے لیے آئے ہیں اور ان کی جاب کا کیا۔ اس کا ذہن پہلی بار اس کے متعلق اہم اور ضروری نکتے سوچ رہا تھا۔ وہ یونیورسٹی میں لیکچرر تھا اور ساتھ اپنا ڈائریکٹریٹ کا تھیسس بھی مکمل کر رہا تھا۔ اللہ کرے تایا جان نے ان سے یہ سب پوچھا ہو اور ان کے بارے میں اتنا تو تجسس رکھتے ہوں گے، یا اب بھی انہوں نے سوچ لیا ہوگا ساحل سمجھدار ہے، جو بھی کر رہا ہے سوچ سمجھ کر ٹھیک ہی کر رہا ہوگا۔ پہلی بار اسے تایا جان اور گھر والوں کا رویہ غلط اور کچھ زیادہ ہی بے پرواہ محسوس ہوا تھا۔ گھر والوں کی باتوں سے یہی تاثر ملتا تھا کہ انہیں ساحل پر ناز ہے اور بھروسہ بھی، اتنا کہ وہ اس کے کسی معاملے میں مداخلت نہیں کرتے تھے۔ اپنی طرف سے انہوں نے ساحل کو مکمل آزادی دی ہوئی تھی۔ گھر والوں کی ساحل کے لیے محبت اور نیک نیتی پر اسے شک نہیں تھا، لیکن اب وہ سوچ رہی تھی یہ مداخلت نہ کرنا تھا یا سب باتوں سے لا تعلق ہو جانا۔ آج سے پہلے اسے خیال بھی نہیں آیا تھا کہ ساحل کے لیے گھر والوں کا رویہ صحیح یا صحت مند نہیں ہے، اور اب اسے کچھ صحیح نہیں لگ رہا تھا۔ صرف محبت تو کبھی کافی نہیں ہوتی ہے، والدین اور بچوں میں تو بالکل نہیں۔ انہیں تو وقت ضرورت رہنما سے لے کر ان کے لیے تھراپسٹ اور کاؤنسلر سب بننا پڑتا ہے۔ کبھی قریت کر راز حاصل کرنا لازمی ہوتا ہے تو کبھی صرف نظر ضروری۔
تعلیمی میدان میں نمایاں رہنے والوں کے قریبی یا تو ان کے معاملات میں حد درجے دلچسپی لیتے ہیں، اتنی کہ اپنی مرضی اور پسند کے مطابق ان کا راستہ چنتے ہیں، یا پھر بالکل ہی الگ ہو جاتے ہیں کہ بچہ ذہین اور سمجھدار ہے، جو کرے گا، جو کر رہا ہے سب اچھا ہی ہوگا، اور دونوں رویے ہی انتہا تھے۔ اتوار سارا کمرے میں گزار کر اگلے دن کالج پہنچی تو سب سے پہلے ثروت اور اس کی سہیلیوں سے سامنا ہو گیا۔ سنا ہے تمہیں سر جاوید سے کوئی مسئلہ ہے؟ ثروت سامنے کھڑی جونیئر سے کہہ رہی تھی۔ اس کا سوال ختم ہوا ہی تھا، باقی ہنسنے لگیں۔ وہ لڑکی یوں ہی خفت زدہ سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اب کیا ہوا، ہمیں بھی سناؤ، کیا کیا ہے انہوں نے تمہارے ساتھ؟ کیا ہم مدد نہیں کر سکتے تمہاری؟ تمہیں ہم پہ یقین نہیں ہے جویریہ؟ ثروت نے مصنوعی معصومیت سے کہتے ہوئے باقیوں کو دیکھ کے آنکھ ماری اور پھر سب زور سے ہنسنے لگیں۔ تم یہاں ہو؟ وہ اس لڑکی کے قریب پہنچ کر گویا ہوئی۔ مجھے تم سے ضروری کام تھا، آؤ ذرا۔ کوئی کچھ سمجھتا یا کہتا وہ اس سے پہلے ہی لڑکی کا ہاتھ کھینچ کے وہاں سے دور لے گئی۔ پیچھے ثروت اور اس کی سہیلیاں ہکا بکا کھڑی تھیں۔ اس نے دوبارہ پلٹ کے انہیں دیکھا بھی نہیں۔ وہ لڑکی اس کے لیے اجنبی تھی۔ تھینک یو، وہ بھی اس کا مقصد جان گئی تھی۔ رک کر ان کے بکواس سننے کی ضرورت نہیں ہے، شہامہ نے مشورہ دیا۔ وہ ایسے گھیرتی ہیں نا، جانا چاہو تو راستہ روک لیتی ہیں، دور ہی رہا کریں، جہاں وہ دکھائی دیں آپ وہ جگہ چھوڑ دیا کریں۔ انہوں نے تو باز آنا نہیں ہے، لہٰذا ان سے بچنا ہی علاج تھا۔ جی خیال رکھوں گی، ایک بار پھر شکریہ۔ وہ دونوں اپنی اپنی راہ ہو لیں۔ اس دن وہ بہت خوش تھی کہ اپنے تئیں آج وہ پہلی بار تماش بین سے محافظ بنی تھی، اور اس کا صحرا ساحل کی کتاب کے سر تھا، بلکہ ساحل کے دوست کے سر۔ لیکن ساحل کا سامنا کرنے کا حوصلہ اس میں اب بھی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اس سے کیا کہے گی؟ اسے کیا کہنا چاہیے؟ وہ اس کا جواب تلاش کر رہی تھی۔ رات بھی اس نے بھوک بھوک کا نعرہ لگا کر سب سے پہلے کھانا کھا لیا۔ چونکہ کھانا کھا کے چلی گئی تھی تو صابرہ نے اسے آواز لگانے کے بجائے میز سمیٹنے کا کام کنزا کے سپرد کر دیا، اور اب لاکھ کوشش کے بعد بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ جلد کھانے اور دیر تک جاگنے کی وجہ سے بھوک بھی لگ گئی۔ آخر تنگ آ کر اس نے کوئی مووی دیکھنے کا سوچا تاکہ سوچوں سے چھٹکارا ملے اور دیکھتے دیکھتے نیند بھی آ جائے۔ اب ہاتھ باندھ کے اور منہ بند کر کے مووی تو دیکھ نہیں سکتی تھی، لہٰذا وہ باورچی خانے میں آئی۔ مخصوص ڈبے کھول کے 2-4 مختلف چپس کے پیکٹ بڑے پیالے میں خالی کیے، اور فریج میں کولڈ ڈرنک نہیں ملی تو دادا جان کے پسندیدہ ایپل جوس کا ٹیڑھا پیک ہی اٹھا لیا۔ بتی بجھا کے دبے قدموں ہال میں آئی اور سامنے ہی صوفے پر ساحل کو دیکھ کر اس بری طرح ڈری کہ ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ وہ ٹیبل لیمپ کی روشنی میں کوئی موٹی سی کتاب لیے بیٹھا ہوگا، مگر پچھلے چند منٹ سے اسے باورچی خانے میں مصروف دیکھ رہا تھا۔ اپنے رد عمل کی صفائی دینے کی غرض سے وہ چند قدم آگے کو آئی۔ تو تم یہیں ہو گھر میں؟ اس سے پہلے ساحل گویا ہوا۔ میں کہاں جاؤں گی؟ وہ منمنائی۔ کل سے تم جس طرح غائب ہو، مجھے لگا گھر پہ نہیں ہو۔ اس کا انداز سادہ تھا، اس کی ڈھارس بندھی کہ یہ عام ٹکراؤ اور روز والی گفتگو ہے۔ یہ سب کیا؟ ساحل نے اس کے ہاتھوں کی سمت اشارہ کیا۔ نیند نہیں آ رہی تھی، سوچا کوئی مووی دیکھوں اسی کے لیے۔ آپ کو چاہیے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نیند نہیں آ رہی ہے تو بیٹھو، ہماری بات اس دن ادھوری رہ گئی تھی۔ اس نے کتاب بند کر کے صوفے پر رکھ دی۔ وہ بدتمیز یا اکھڑ مزاج تو تھی نہیں کہ نہیں مجھے مووی ہی دیکھنی ہے کہہ کے چلی جاتی۔ آگے آ کر اس نے پیالہ اور جوس تپائی پر رکھا اور اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اتنی دیر میں وہ خود کی ہمت بڑھاتی رہی تھی کہ اسے ساحل سے اس کی کتاب کے بارے میں بات کرنی چاہیے۔ اس نے ساحل کو دیکھا جو اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ خلاف امید اس کو سامنے دیکھ کر اتنی جھجک نہیں تھی جتنی سوچ کے ہو رہی تھی کہ کیسے کتاب پر بات کرے گی۔ میں نے آپ کی کتاب مکمل پڑھ لی ہے، اس نے دھیرے سے کہا، اور ساحل چونک گیا۔ اسے قطعی یہ امید نہیں تھی۔ اس پل اسے اس کے چھپنے کی وجہ بھی سمجھ میں آئی اور فوراً وہ کچھ کہہ نہ سکا۔ اس سیاہ اور سفید جلد والی کتاب کا کچھ حصہ ساحل کی آپ بیتی تھا، وہ آپ بیتی جو نہ اس کے والد جانتے تھے نہ گھر کا کوئی اور شخص۔ بورڈنگ اسکول کی زندگی میں اس 6 سالہ بچے نے پہلی بار جو سہا، دیکھا،
وہ پھر اس نے 15 سال کی عمر تک تنہا سہا اور جھیلا تھا۔ کتاب میں اس نے اپنے تجربے کے بعد بولنگ کا شکار ہونے والوں کو مخاطب کیا تھا۔ یہ کتاب اس جیسے دوسرے افراد کے لیے تھی جس کا نام اس نے بلٹ چوز ٹو ہیل رکھا تھا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ آخر اس نے کہا۔ ساحل مسکرایا اور شہامہ کو پہلی بار ساحل کے چہرے پر افسردگی نظر آئی۔ اس وقت تم تو تھیں بھی نہیں کہ تمہیں بتاتا۔ اس نے ماحول کا بھاری پن دور کرنے کی کوشش کی۔ وہ اس سے 8 سال چھوٹی تھی، جبکہ اس سے بڑی فائقہ باجی ساحل سے 2 سال چھوٹی تھی۔ ابا سے کہا تھا۔ پھر؟ وہ پڑھ چکی تھی مگر پھر بھی زبان پھسل گئی۔ وہی جو عام طور پہ ہماری فیملیز میں ہوتا ہے، کمزور اور نروس بچے کو اعتماد پیدا کرنے اور ان بچوں سے سیکھنے کو کہا جاتا ہے جو انہیں دھمکاتے، ڈراتے اور تنگ کرتے ہیں۔ ابا نے بھی مجھے یہی سب کہا، ان جیسے بہادر بنو، تم ڈرتے کیوں ہو؟ ڈرو گے، سہمے رہو گے تو وہ ڈرائیں گے ہی۔ ابھی نئے ہو اس لیے کچھ دن بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہیں دوست بناؤ۔ اور جب ہر ملاقات میں میں نے روتے ہوئے ان سے یہی کہا تو وہ چڑ گئے۔ تم ایسے کیوں ہو؟ یہاں اور بھی تو بچے ہیں، وہ تو یوں روتے نہیں ہیں، نہ ڈرتے ہیں۔ اب تمہیں ان کے ساتھ ہی رہنا ہے، اس لیے ان سے دوستی کرو، مل جل کے رہو۔ جیسی باتیں انہوں نے ٹیچرز سے شکایت کی تھی اور ٹیچرز نے ساری کلاس کو ایک کامن لیکچر دے کے فرض پورا کیا تھا کہ کسی کو تنگ نہیں کرتے، مل جل کے رہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اسکول میں اس کے خلاف سخت قوانین تھے، لیکن بولنگ کا شکار ہونے والا بچہ اتنا ڈرا ہوتا ہے کہ وہ کسی سے ایک لفظ نہیں کہتا۔ ان واقعات پر نظر رکھنا انتظامیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے، مگر وہ بھی وکٹم کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ آئے اور بتائے۔ اس نے تو اپنی آنکھوں سے یہ بھی دیکھا تھا کہ اس طرح دھمکانے اور تنگ کرنے والے کچھ بچوں کے والدین انہیں مرد بچہ اور میرا شیر کہہ کے لاڈ کرتے ہیں۔ جو صاف نہیں کہتے، وہ دل میں خوش ہوتے ہیں، یا پھر ایسے بچوں کی شکایتوں سے بیزار ہو کے انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی اس کے پیچھے کی وجہ جاننے کی کوشش نہیں کرتا، نہ بچے کے ساتھ بیٹھ کے بات ہوتی ہے۔ اپنے آس پاس اس نے یہی دیکھا تھا۔ بلیز اور ان کا شکار ہونے والا، دونوں کو توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پر بلیز، جنہیں اس عمر میں ہی پس پردہ وجہ سمجھ میں آنے پر ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے وہ دوست کہاں ہیں اب؟ ذیشان، وہ دل کھول کے مسکرایا۔ وہ بنگلور میں ہوتا ہے ان دنوں۔ کتاب میں اس دوست کا ذکر تھا جو ان بلیز سے اکیلا ٹکر تو نہیں لے سکتا تھا، لیکن اس نے ساحل کو اس طرح بچایا تھا کہ پیچھے سے دوڑتے ہوئے آ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ بھگا لے گیا تھا۔ وہ دن ان کی دوستی کا پہلا دن تھا۔ دونوں کمزور بچے تھے، لیکن ایک دوسرے کے محافظ بننے کے لیے تیار تھے۔ ذیشان میں یہ خوبی تھی، وہ اس گروہ کی نظروں سے بچے رہنے میں طاق تھا۔ یہی اس نے ساحل کو بھی سکھایا۔ ایک وقت کے بعد وہ لوگ ایک ہی شکار سے اکتا کر دوسرا ڈھونڈ لیتے تھے۔ پھر بھی یہ آنکھ مجولی اس کے 10ویں پاس ہونے تک چلتی رہی تھی۔ ساحل تب تک ڈرا سہما اور ان ہم جماعت بلیز کی آواز، ان کی ہنسی تک سے خوف زدہ ہونے والا بچہ تھا۔ وہ پھر غائب دماغ سی اسے دیکھتی رہی۔ وہ سوچ رہی تھی، اس کا چشمہ غائب ہوا تو کیا گھر میں کسی نے پوچھا تھا اب اینک کیوں نہیں لگاتے؟ وہ اینک جو اس کے لیے بچپن کی ان واردات کی نشانی تھی جو اس کی زندگی کو تاریکی کی طرف لے جا رہی تھی۔ بار بار ٹوٹی اینک پر بھی اس نے تایا جان کی خفگی اور تم بالکل ذمہ دار نہیں ہو جیسے جملے سنے تھے۔ انہوں نے تب بھی اس کا یقین نہیں کیا کہ اینک وہ نہیں توڑتا، بلکہ یہ بھی ان فسادی بچوں کا پسندیدہ کام ہے۔ جب اس نے اپنی زندگی کو بچپن کی ان یادوں اور روح پہ پڑی چوٹوں سے نکال کر ایک روشن راستے پر لے جانے کا تہیہ کیا تو سب سے پہلے اینک سے چھٹکارا حاصل کیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ فرسٹ ایئر میں تھا اور اس نے نصاب کے ساتھ ساتھ نفسیات کی دیگر کتابیں اور خاص طور پر بولنگ کے حوالے سے ہوئی ریسرچ پڑھنا شروع کی تھی۔ شہامہ، اس کی مسلسل نظروں پر ساحل نے پکارا۔ آپ سے کسی نے چشمے کا پوچھا نہیں تھا؟ ساحل نے اس کی آنکھوں میں نمی دیکھی۔ یہ پہلا موقع تھا۔ پوچھا تھا، میں نے کہا لیزر کریکشن کروا لی ہے اور بس۔ آج اسے ساحل کی مسکراہٹ پہلے جیسی نہیں لگ رہی تھی۔
जब से उसे याद था उसने हफ्ता भर से ज़्यादा उसे रुकते नहीं देखा था, वो भी ईद और बकरा ईद में। इसके अलावा वो 2-4 दिन से ज़्यादा नहीं ठहरता था। ये पिछले 2 सालों में हुआ था कि वो ज़्यादा वक्त के लिए घर आने लगा था और किंजा और उससे बातचीत भी करता था। इन 2 सालों में ही दरअसल वो तीनों इतने बेतकल्लुफ़ हुए थे और उसमें भी साहिल की पहल और कोशिश का अमल दखल था। आपने नफ्सियात इस वजह से चूज़ की थी? नहीं, वो हंस दिया। जूनियर कॉलेज में मैंने साइंस रखी थी, लेकिन फिर हॉस्टल और मेडिकल कॉलेज की रैगिंग के ख़याल ने मुझे इस तरफ जाने से रोक दिया। मैंने बहुत मुश्किल और मेहनत से ख़ुद को उस ट्रॉमा से बाहर निकाला था। मैं नहीं चाहता था दोबारा वही सब मुझे फिर तारीकी में धकेल दे, क्योंकि तब तक मुझे ख़ुद पर वो एतमाद नहीं था जो अब है। अब्बा मेरे इस फैसले पे खुश नहीं थे, लेकिन जब मैंने कहा कि मुझे साइकोलॉजी में PhD करनी है तो वो मान गए। ये तो साइकोलॉजी पढ़ते हुए मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ और मैंने बिहेवियरल साइकोलॉजी का इंतखाब किया। कुछ देर हॉल में खामोशी छाई रही। मुझे पढ़ के बहुत दुख हुआ कि आप उस वक्त कितने अकेले थे। घर में किसी ने भी समझने की कोशिश नहीं की और फिर बाद में आपके मस्बत अंदाज पर मुझे बहुत फ़ख्र महसूस हुआ। लेकिन वो बड़ी ईमानदारी से कह रही थी, ऐसा लग रहा है आपकी हॉस्टल की रुदात जान कर मेरे अंदर जो उदासी समा गई है वो यहीं रहेगी। उसने पलक झपक के आंखों में जमा पानी छलकने से रोका। ये पल साहिल के लिए जैसे थम गए थे। उसकी अफसुर्दा सूरत और पानी से लबरेज छलकती आंखें देखकर दिल किसी नए से एहसास में गिरने लगा था। शाहमा ने सर झुका के आंखें साफ की और वो आगे आया। तुम अभी अभी इन सब से रोशनास हुई हो, इसलिए कुछ वक्त बाद ये उदासी भी छट जाएगी। पता नहीं, मुझे तो जब भी याद आता है कि आप अपने हॉस्टल के बेड पे रात के अंधेरे में अकेले डरते और रोते रहे हैं, मुझे रोना ही आ जाता है। उसने दुपट्टे से नाक रगड़ी। वो सब गुजर गया है शाही, अब देखो मुझे लगता है मैं रोता और डरता रहा हूँगा। अल्लाह न करे, उसने सर उठा के बेख्तियार कहा। साहिल कुछ देर मबहूत सा उसे देखे गया, फिर संभलते हुए तपाई पर रखे टेट्रा पैक में स्ट्रॉ डाल के उसकी तरफ बढ़ाया। मैं अपने हिस्से का रो चुका, अब इस पे किसी को भी रोना नहीं चाहिए। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? उसने उसके हाथ से जूस ले लिया। मुझे तो यकीन है जो भी आपकी किताब पढ़ेगा रोएगा ज़रूर। यानी तुम किताब पढ़ते हुए भी रोती रही हो? शाहमन ने फिर सर झुका लिया और फिर दुपट्टे से गाल साफ किए। अच्छा, ये पी तो लो। वहाँ पानी की जगह वो ही मौजूद था। उसने ज़रा सा पी कर वापस रख दिया। वो सब आपने अपने तज्ज़िये और तजर्बे से लिखा है। मेरा मतलब है कि बुलिंग का शिकार रहे अफराद को कैसे इस ट्रॉमा से निकल कर पॉजिटिव सोचना चाहिए। सब कुछ नहीं, उस जैसी किताबों से इस्तिफ़ादा भी हासिल किया है। उसने बाजू में रखी किताब पर हाथ रखा। तुम्हारी मूवी तो रह गई। उसने मौजू बदलने की सही की कि उसे लग रहा था कि अगर ये बात चलती रही तो वो फिर रोने लगेगी। वो तो मैंने उन सब ख्यालात से भागने के लिए देखने का सोचा था। उसने अपनी भीगी सुर्ख आंखें फिर साहिल पे टिकाईं। आपने इस पे बहुत मुख्तसर लिखा है कि लोग बुली क्यों बनते हैं। वो मौजू से हटने को तैयार न थी। बच्चे खुद को समझते नहीं या अपने जज्बात संभाल और पहचान नहीं सकते हैं, मगर बड़े वो तो समझदार होते हैं। फिर कॉलेज और वर्क प्लेस या फैमिली में ये क्यों होता है? इसके कई रीज़न्स हैं। जो अफराद मुसलसल और हमेशा दूसरों पे तनकीद करते हैं, जज करते हैं, बुली करते हैं, उनमें एक बात कॉमन होती है कि अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए उन्हें दूसरों को नीचा दिखाना, कमतर महसूस कराना ज़रूरी होता है। उनके अंदर ये एहसास बहुत गहरा होता है कि अगर वो सही नहीं तो उनकी कोई वक़्त नहीं है, और उनके नज़दीक खुद को दुरुस्त साबित करने का एक ही रास्ता होता है कि दूसरों को गलत साबित करें। दूसरों को शर्मिंदा, खौफज़दा या कमज़ोर देखकर ही खुद को ताकतवर महसूस करते हैं। मसला मुकाबिल का नहीं, उनका अपना होता है। हम उन्हें इस बात का एहसास तो करा सकते हैं ताकि वो फिर ऐसा ना करें। शाहमा के लहजे में उम्मीद थी। बहुत मुश्किल होता है क्योंकि अक्सर ऐसे लोग एहसास और हमदर्दी से खाली होते हैं। हम गदास जैसे एहसास से ना आशना होते हैं कि दूसरे शख्स के एहसासात समझ नहीं सकते या उन्हें अहमियत नहीं देते।
ایسے افراد ذہنی طور پر کسی اور کے احساس، تکلیف، درد کو خود میں محسوس کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ مان لیا کہ دوسروں کی تکلیف محسوس نہ کریں، لیکن تصور کر ہی سکتے ہیں نا؟ وہ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ کچھ کو اپنے جذبات قابو کرنا نہیں آتا ہے، یا انہیں منفی احساس، جذبات کے نکاس کے لیے کوئی اور راستہ نہیں سوچتا ہے سوائے اس کے کہ دوسروں کو اس سے بدتر محسوس کرائیں جیسا وہ محسوس کر رہے ہیں۔ وہ اپنے تناؤ، ٹراما یا سوشل آئسولیشن کی وجہ سے بھی بلی بن جاتے ہیں۔ کچھ دوسروں پر پاور، کنٹرول اور برتری حاصل کرنے کے لیے دوسروں کو ہراساں کرتے ہیں۔ کچھ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں یا والدین سے۔ شاہمہ نے گہرا سانس لیا۔ اس کے لیے یہ سب قبول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ تم اسے سر پہ سوار نہ کرو۔ ساحل اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ یہ سب میں نے بڑے دن لگا کے پڑھا اور سیکھا ہے۔ تمہیں ایک دن میں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ سمجھ میں تو آ گیا، یقین مشکل ہو رہا ہے۔ دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں شاہی۔ تمہیں دلچسپی ہے تو میں کچھ کتابیں سجیسٹ کروں گا، لیکن ایک شرط پہ۔ کیا؟ تم اسے یوں خود پر سوار نہیں کرو گی۔ اگر تم نے کتاب مکمل کر لی ہے تو اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہمیں ان سے کیسے جیتنا ہے۔ شاہمہ اس کا اشارہ سمجھ گئی۔ میں خود پہ سوار نہیں کروں گی، نہ کر رہی ہوں۔ وہ تو میں آپ کی تنہائی اور مشکل کا سوچ کر اداس ہو رہی ہوں۔ اس نے بڑی سادگی سے اعتراف کیا۔ اپنے لفظوں میں چھپے احساس کا اس وقت اسے بھی ادراک نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی کم ہو گئی تھی، پلکیں اب بھی نم تھیں اور چہرہ اس کے ماضی کو یاد کر کے اداس تھا۔ وہ ماضی جو واقعی اذیت ناک تھا، تنہا تھا، جسے اس نے بڑی محنت سے شکست دی تھی۔ اس پل اس کا ماضی سے شکوہ مدھم ہو گیا کہ اس نے اسے شاہی کے نئے روپ سے ملوایا تھا جو اسے بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ اس لیے نہیں کہ وہ اس کے لیے رو رہی تھی، اداس تھی، بلکہ اس لیے کہ اس نے کتاب میں درج الفاظ کا مقصد پورا کیا تھا۔ کتاب لکھتے ہوئے سب سے زیادہ جو بات اس کے دل میں آتی تھی وہ یہ کہ ابا پڑھیں گے تو جان جائیں گے میں کمزور یا ہمیشہ رونے والا بچہ نہیں تھا۔ میں بہانے نہیں بناتا تھا۔ انہیں احساس ہوگا کہ میں کس قدر اکیلا تھا۔ ان سے میری شکایتیں اس لیے ہوتی تھیں کہ مجھے ان کی ضرورت تھی۔ وہ باپ کو دکھ نہیں پہنچانا چاہتا تھا، لیکن چاہتا تھا اس کی زندگی کا سب سے اہم پہلو ان سے مخفی نہ رہے۔ اسے یہ بھی اطمینان تھا کہ اسے اب ایک پر اعتماد اور کامیاب انسان بنا دیکھ کر اس کے ابا کو ماضی کا اتنا افسوس نہیں ہوگا جتنا بچپن کے ٹراما کو شکست دینے کی خوشی اور فخر ہوگا۔ اس نے سب سے پہلی کاپی بھی ابا کو روانہ کی تھی اور پھر ان کے فون کا انتظار کرتا رہا کہ وہ پڑھتے ہی اسے کال کریں گے، مگر اس کا انتظار ہی رہا۔ نہ ابا نے کتاب پڑھی، نہ دادا نے، نہ چاچا نے۔ بغیر پڑھی ہی سب نے خوشی کا اظہار کیا، مبارکباد دے دی، اور اس کی حسرت، اس کی تمنا تشنا ہی رہی۔ اس کے ابا اس کے اندازے سے زیادہ لاتعلق ثابت ہوئے تھے۔ کیا ہوا؟ وہ یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا جب شاہمہ نے پوچھا، تمہیں اب بھی نیند نہیں آ رہی ہے؟ ساحل سنبھل کر سیدھا ہوا۔ شاید اب سو جاؤں گی۔ ان چپس کا کیا؟ اس نے پیالے کی طرف اشارہ کیا۔ آپ پڑھ رہے تھے نا، آپ کھا لیں۔ اتنے سارے؟ وہ جس نے 2-2.5 گھنٹے کی مووی کی مناسبت سے پیالہ بھرا تھا شرمندہ ہو گئی۔ میں واپس رکھ دیتی ہوں۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ ساحل نے کانچ کا پیالہ اس کی طرف کھسکا دیا۔ وہ پیالہ اور جوس لے کے باورچی خانے کی طرف جا رہی تھی کہ کچھ سوچ کے پلٹی۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ کیا؟ تمہاری پرسکون نیند۔ وہ ہنستے ہوئے باورچی خانے میں چلی گئی۔ بستر پہ لیٹ کے اس نے آنکھیں بند کیں۔ تمہاری پرسکون نیند، ساحل کی آواز کانوں میں گونجی اور اس نے مسکرا کر لحاف کھینچ کے کروٹ بدل لی۔ باتیں کر کے اب دل ہلکا تھا۔ ساحل بھائی کتنے دنوں کے لیے ہیں؟ فائزہ نے پوچھا۔ پتہ نہیں۔ تمہیں کیا پتہ ہوتا ہے؟ وہ چڑ گئی۔ یہ ان کی کتاب کا پروموشنل ٹور ہے، اس سے زیادہ مجھے نہیں معلوم۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ ایسے ہی۔ تم کہتی ہو تو پوچھ لوں گی کہ فائزہ کو معلوم کرنا ہے آپ کب جا رہے ہیں۔ اس نے شرارت سے فائزہ کو دیکھا۔ توبہ کرو، وہ نارملی اتنے دن رہتے نہیں ہیں نا، اس لیے پوچھ رہی ہوں۔ ہاں یہ تو ہے۔ آگے کا جملہ اس نے دل میں مکمل کیا تھا۔ وہ نارملی اتنا سب بتاتے بھی نہیں تھے۔ ویسے ان کا ڈاکٹریٹ بھی مکمل نہیں ہوا ہے نا؟ فائزہ کا اگلا سوال حاضر تھا۔ نہیں، یعنی وہ واپس جائیں گے؟ فائزہ نے سر ہلایا۔ تم کیوں ان کے واپس جانے کے پیچھے پڑی ہو؟ شاہمہ نے رک کے کمر پہ ہاتھ رکھ کے اسے گھورا۔
पहली दफ़ा उनका स्टे इतना लंबा हुआ है और तुम हो कि बदशगुनी किए जा रही हो। हैं? तुम कब से शगुन बदशगुन करने लगी? फ़ायज़ा ने हैरत के इजहार में होंठ पर उंगली रखी। जब से तुम साहिल भाई के पीछे पड़ी हो, शाहमा ने आगे बढ़ते हुए कहा। अच्छा सुनो तो, वो उसके पीछे भागी। नए एलोक्यूशन कंपटीशन का नोटिस लगा है और तुम अब बता रही हो। वो फिर तेवरा कर उसकी तरफ मुड़ी। अब चलो भी। फ़ायज़ा ने उसका हाथ खींचा। उसने फ़ोन से नोटिस का फ़ोटो लिया और फिर जूम करते हुए पढ़ने लगी। मौज़ूआत की फहरिस्त में सबसे आखिर में लिखा मौजू देख के वो उछल गई। क्या हुआ? फ़ायज़ा जो अतराफ़ का जायज़ा ले रही थी चौंक गई। मैंने टॉपिक डिसाइड कर लिया। कौन सा? शाहमा ने फ़ोन उसके सामने किया। यानी तुम साहिल भाई से लिखवाओगी? वो क्यों? वो बिदक के पीछे हुई। जैसे आज तक खुद लिखा है, ये भी खुद ही लिखूंगी। उनसे क्यों लिखवाऊंगी? उसे बुरा लगा था। वो आए हुए हैं और टॉपिक भी उनकी किताब वाला है, इसलिए कहा ना। गुस्सा क्यों हो रही हो? उसने फिर हाथ पकड़ के खींचा और चलने लगी। वैसे तुम ये जीत गई तो सबीना आपी का रिकॉर्ड टूट जाएगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। शाहमा के लहजे में हैरत और मुमकिन रिकॉर्ड बनाने की खुशी थी। उसने साहिल से किताबों के नाम पूछे जो उसकी तकरीर या मजमून लिखने में मदद कर सकते थे। 2 किताबें उसने अपने पास से दी, चंद एक के PDF व्हाट्सएप किए और कुछ वेबसाइट्स के नाम बताए। आप कब वापस जाएंगे? वो वज़नी किताबें संभालते हुए पूछ बैठी। इतनी जल्दी तंग आ गई मुझसे? अल्लाह न करे मैं क्यों तंग आऊँगी? उसने झट कहा। बल्कि मुझे तो अच्छा लग रहा है। काश आप हमेशा यहीं रहें। उसने किताबें दूसरे हाथ में मुंतकिल की। साहिल ने बगौर उसका चेहरा टटोला कि उसके अपने अंदर जागे नए एहसास का रंग वहाँ भी मौजूद तो नहीं। उसकी खामोशी पर शाहमा ने सर उठाया। वो मुस्कुरा दिया और उसके तासुर और तबस्सुम में कुछ था जिस पर उसके सीने में धकड़ पकड़ शुरू हुई और वो सटपटा गई। बुक्स के लिए थैंक यू, वो जल्दी से कहकर पलट गई। पहले उसने अहम नकात एक जगह लिखे, फिर उन्हें चंद सत्रों में मुख्तसरन बयान किया। मौजू का अहाता करते हुए जब उसने मजमून मुकम्मल किया तो वह काफ़ी तवील हो गया था। दिए गए वक्त में इतना कुछ कह पाना मुमकिन नहीं था। उसने नए सिरे से उसे इस तरह मुख्तसर करने के लिए कमर कसी कि कोई अहम नुक्ता छूट ना सके। मौजू अडल्ट बुलीज और उनका तदारुक था। मुकाबला अंग्रेज़ी में था और वो अंग्रेज़ी में ही लिख रही थी। कितनी बार वो लिखना छोड़ के साहिल और उसकी किताब सोचने बैठ जाती, फिर होश में आके ख़ुद को सरजनिश करते हुए दोबारा तवज्जो काम पर मरकूज़ करती। वो शऊरी कोशिश कर रही थी कि वो अल्फाज और जुमले उसकी तकरीर में शामिल ना हों जो साहिल की किताब में थे। फ़ाइका बाजी आ रही हैं, किंजा ने इत्तला दी। क्यों? कब? उसने तेज़ी से ऑमलेट पराठे से इंसाफ करते हुए पूछा। क्योंकि ये उनका मैका है और कब तो अभी उनकी टिकट कंफर्म नहीं हुई। वो ऐसे स्कूल के बीच आती नहीं है इसलिए पूछा। क्यों? शाहमा ने उसे घूरा। फ़ाइका के दोनों बच्चे स्कूल जाते थे। आपको वाकई घर में क्या चल रहा है पता नहीं होता? किंजा ने ताज्जुब से पूछा। क्या चल रहा है घर में? गुड मॉर्निंग, साहिल ने कुर्सी खींच के बैठते हुए कहा। साहिल भाई इन्हें बताएं घर में क्या चल रहा है? किंजा ने आंखें घुमा के कहा। साहिल ने शाहमा को देखा जो पानी पी रही थी। तुम क्या लोगे बेटा? साबरा ने बावर्ची खाने के दरवाजे से पूछा। जो भी है दे दें चाची, मुझे आपके हाथ का सब अच्छा लगता है। उसने ग्लास वापस रखा और बाहर से फ़ायज़ा की आवाज़ आई। शाही? उसने कुर्सी के पास रखा बैग उठाया और खड़ी हो गई। अल्लाह हाफ़िज़ एक साथ सबको कहती वो दरवाजे की तरफ दौड़ी। इन्हें जानने में भी इंटरेस्ट नहीं कि क्या चल रहा है घर में। किंजा ने तासुब से चाय का कप वापस रख के साहिल को देखा। वो मुस्कुरा दिया। फ़ायज़ा को तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, लिहाजा वो जल्द घर चली गई थी। क्लासें ख़त्म होने के बाद वो अकेली ही रिक्शा स्टॉप की तरफ जा रही थी। अभी गेट से बाहर निकली ही थी कि पीछे से हॉर्न की आवाज़ आई और फिर गाड़ी उसके करीब रुक गई। आ जाओ। ड्राइविंग सीट पर साहिल था। वो हैरान से दरवाज़ा खोल के अंदर बैठ गई।
آپ کالج میں کیا کر رہے ہیں؟ آج تو کوئی لیکچر یا سیمینار نہیں تھا، اس نے ذہن پہ زور دیتے ہوئے پوچھا۔ کچھ اور کام تھا۔ اس نے گاڑی آگے بڑھانے کے ساتھ رفتار بھی بڑھائی۔ تمہاری دوست ساتھ نہیں؟ بریک کے بعد سے فائزہ کی طبیعت ڈل ہو رہی تھی، اس لیے وہ جلدی گھر چلی گئی۔ مجھے نہیں پتہ تھا آپ گاڑی یوز کر رہے ہیں۔ ان کے گھر میں ایک ہی گاڑی تھی جو کبھی کبھار نکلتی تھی۔ ساحل کو صبح کہیں کنزا کی بات یاد آ گئی۔ مجھے سارے شہر میں ایک کونے سے دوسرے تک گھومنا ہوتا ہے اور گوگل میپ کی وجہ سے پبلک ٹرانسپورٹ یا ٹیکسی کے بجائے گاڑی ہی ٹھیک ہے۔ اس نے آرام سے کمر پیچھے ٹکائی۔ کنزا ٹھیک کہہ رہی تھی، تمہیں گھر میں کیا چل رہا ہے اس کی خبر نہیں ہوتی ہے۔ ساحل نے گردن گھما کے اسے دیکھا۔ گھر میں ہوتا ہی کیا ہے، ہم بڑی بورنگ فیملی ہیں، اتنی کہ کبھی دادی اور امی نے ساس بہو والی لڑائی کی، نہ دادا جان نے کبھی اپنے بیٹوں کی کلاس لی، ابا نے ہمیں کوئی سیریس ڈانٹ پلائی، نہ تایا جان نے کوئی طوفان اٹھایا، اور ہم بہنوں میں بھی کبھی گھمسان قسم کی لڑائی نہیں ہوتی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، ہمارا سب کا روٹین ہے اور سب اس پر کاربند رہتے ہیں، کچھ نیا ہوتا ہی نہیں ہے۔ میرا اتنے دن ٹھہرنا نیا نہیں ہے۔ ہاں یہ تو نیا ہے نا۔ اس نے ہاں کو لمبا کھینچا۔ اور اچھا بھی۔ اس نے ساحل کو دیکھا۔ ساحل نے بھی ایک نظر اس پہ ڈالی۔ یکایک شہما کو لگا اس کی آخری بات ساحل کے سامنے کہنے والی نہیں تھی۔ جان کر اچھا لگا، ساحل نے انگریزی میں کہا۔ کئی لمحے گاڑی میں خاموشی کا راج رہا۔ تم نے لکھ لی اسپیچ؟ آخر ساحل نے سوال کیا۔ جی، گھر چل کے آپ کو دکھاتی ہوں۔ 3 ججز میں سے ایک جج میں ہوں، ساحل نے اطلاع دی۔ ہاں؟ اسے حیرت ہوئی، پھر سوچا کہ ظاہر ہے اس موضوع پہ ساحل سے بہتر جج کہاں ملنا تھا۔ پھر تو رہنے دیں، جو بھی لکھا اسی دن سنیے گا۔ فیئر انف، اسے بھی یہ صحیح لگا۔ گھر پہنچ کر جب وہ گاڑی سے نکل رہی تھی، ساحل کے پکارنے پر رک گئی۔ شاہی؟ وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کمپٹیشن کے بعد مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ ممکن تھا اگر میں اس سے کوئی ذکر چھیڑتا یا وہ خود جان جاتی، اس لیے اسے مناسب لگا کہ اسے اشارہ دے دے تاکہ وہ فیصلہ کرنے سے پہلے اس کے بات کرنے تک تو رک جائے۔ ابھی کر لیں؟ اس نے دروازے سے ہاتھ ہٹا کے پیر بھی اندر کر لیے۔ ابھی نہیں۔ ساحل دھیرے سے ہنسا تو وہ خجل ہو گئی۔ ابھی تم تیاری پر مکمل توجہ دو، وہ بات انتظار کر سکتی ہے۔ اوکے۔ ہفتے کے اختتام پر مقابلے کا دن تھا۔ وہ تندہی سے تیاری میں لگی تھی۔ کالج کے سینئر اور کالج سے فارغ ہو چکے وہ طالب علم جو کسی بھی طرح کے مقابلوں کے فاتح تھے یا ان کا حصہ رہے تھے، انہوں نے ایک ان آفیشیل واٹس ایپ گروپ بنا رکھا تھا۔ وہ جونیئر یا فی الوقت کی ٹیموں اور مقابلے میں حصہ لینے والوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ زیادہ تر وہاں مختلف کھیلوں کی ٹیمیں آپس میں بات کرتی تھیں جو انٹر کالج یا صوبائی سطح پر کھیلتی تھیں۔ اس نے گروپ میوٹ کر رکھا تھا۔ جب اس کا انٹر کالج مقابلہ ہوتا تو جھانک لیتی تھی۔ جس دن اس کا مقابلہ تھا اس دن فائزہ نے اس کی توجہ اس طرف دلائی۔ تم نے سینئرز کے گروپ میں دیکھا؟ نہیں۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ کسی نے سر جاوید کے کنڈکٹ پر سوال اٹھایا ہے۔ کون؟ اسے جویریہ یاد آئی اور وہ اس کا نام لیتے لیتے رک گئی۔ ٹیبل ٹینس ٹیم کی مہک ہے کوئی؟ اچھا۔ مارے تجسس کے اس نے گروپ دیکھ لیا جہاں سب جاوید سر کی طرفداری کر رہے تھے اور مہک نامی لڑکی سب کے نشانے پر تھی۔ وہ بیچاری اپنی کہنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کی بات ہنسی مذاق میں اڑائی جا رہی تھی۔ خود کو روکتے روکتے بھی اس نے آخر لکھ دیا، میں نے ٹیبل ٹینس ٹیم کی ایک اور ممبر سے بھی سنا ہے، جب 2 لوگ کہہ رہے ہیں تو اسے سرے سے ریجیکٹ کرنے کے بجائے اس پہ سنجیدگی سے غور ہونا چاہیے۔ اسے حیرت تھی کہ ثروت بھی گروپ کا حصہ تھی اور بڑھ چڑھ کے مہک کی کھنچائی میں حصہ لے رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے فون رکھا اور ساری توجہ اپنی تقریر اور مقابلے پر مرکوز کر دی۔ مقابلہ شروع ہوا، اس کی باری آئی، اس نے تقریر کی، پذیرائی ملی اور پھر تینوں منصفین کے نمبر ملا کر نتائج کا اعلان ہوا۔ ہر بار کی طرح وہ پہلے 3 میں شامل تھی اور اس بار اس کا مقام اول تھا۔ اس شور شرابے اور ہنگامے کے بیچ اسے انعام دیتے ہوئے یہ بھی اعلان کیا گیا کہ اس نے ایلوکیشن اور ڈیبیٹ میں سب سے زیادہ ٹرافیوں اور جیت کا پچھلا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ جب تقریب ختم ہو گئی تو ساحل نے اسے پکارا۔ وہ نسبتاً گوشے میں تھا۔ وہ اس کے پاس آئی۔ میں بھی چند منٹ میں آ رہا ہوں، ساتھ گھر چلتے ہیں، فائزہ کو بھی روک لینا۔ جی۔
وہ اسے جواب دے کر آڈیٹوریم سے باہر آئی تاکہ فائزہ کو ڈھونڈے، لیکن وہ کہیں دکھائی نہیں دی۔ ساحل بھائی نے کہا ہے ساتھ چلو، میں پارکنگ میں ابا کی گاڑی کے پاس ہوں، تم وہیں آ جاؤ۔ اسے واٹس ایپ کر کے وہ پارکنگ میں آ گئی۔ آج خوشی کچھ زیادہ ہی تھی، مسکراہٹ بھی چہرے سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ تم جاؤ، مجھے سبینہ آپی نے کسی کام سے روکا ہے، ان کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ کچھ دیر بعد فائزہ کا جواب ملا، اوکے۔ وہ لکھ ہی رہی تھی کہ ساحل آ گیا۔ فائزہ نہیں آئی۔ اسے لگا تھا اس کے لیے رکنا ہوگا، وہ سبینہ آپی کے ساتھ جائے گی۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر نکل گئے۔ مینی کانگریٹس۔ کار گیٹ سے نکل گئی۔ اس کے بعد ساحل نے اسے دیکھا جس کے چہرے سے خوشی اور روشنی پھوٹ رہی تھی۔ تھینک یو، اس نے خوش دلی سے مبارکباد قبول کی۔ میں نے پہلی بار تمہیں سنا اور اب کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے سارے انعام اور ٹرافیز صحیح حقدار کے پاس ہیں، یعنی اس سے پہلے آپ کو شک تھا؟ اس کی آواز میں صدمہ تھا۔ ساحل ہنس دیا۔ وہ اس کے سامنے یوں کھل کر بلکہ کہا لگا کہ پہلی بار ہنس رہا تھا، اور وہ اسے دیکھی گئی کہ کتاب کے آغاز میں جو بچہ تھا اس کا اس مقام تک کا سفر بہت قیمتی اور دوسروں کے لیے مشعل راہ تھا۔ آج ہم سب کو تمہاری کامیابی سیلیبریٹ کرنی چاہیے۔ بالکل، اس نے بھی گردن اکڑائی۔ گھر پہنچ کر طے ہوا کہ وہ سب آج رات کے کھانے کے لیے باہر جائیں گے۔ وہ ہال میں سب کے درمیان ہی بیٹھی تھی۔ نماز بھی ہال میں پڑھ لی تھی۔ چونکہ دادا اور دادی جلد کھانے کے عادی تھے، اس لیے مرد حضرات کے نماز سے واپس آتے ہی وہ سب تیار ہو کے گھر سے نکل گئے۔ فائزہ کو بھی بلا لینا تھا۔ ریسٹورنٹ پہنچ کر صابرہ کو یاد آیا۔ پہلے یاد دلایا ہوتا امی، مجھے بھی خیال نہیں آیا۔ اسے افسوس ہوا۔ واپس آنے کے بعد دادا دادی تو بے حد تھک گئے تھے، اس لیے ہمیں عادت ہونی چاہیے کبھی کبھی باہر جانے کی، کنزا نے کہا۔ آپ جلدی جلدی آیا کریں اور ہر چکر میں باہر ڈنر پکا، اس نے ساحل سے وعدہ چاہا۔ انشاءاللہ، وہ مسکرا کے وہیں صوفے پہ بیٹھ گیا۔ صرف آپ نہیں تھکے ہیں، کنزا نے باری باری سب کو دیکھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اس کے سر پہ سوار رہو، صابرہ نے کنزا کو یاد دلایا۔ کل کالج ہے، نماز پڑھو اور سو جاؤ۔ وہ بھی کمرے میں آ کے بستر پہ گر گئی۔ فون اٹھایا تو دیکھا وہ چارج ختم ہونے کی وجہ سے بند ہو گیا تھا۔ وہ کچھ دیر سستی سے پڑی، آج کا دن اور شام سوچتی رہی۔ کچھ دیر بعد اس نے اٹھ کے فون چارج پر لگایا اور کپڑے بدلنے چلی گئی۔ لباس بدل کر وضو کر آئی تو مصلی بچھانے سے پہلے فون اٹھایا۔ اسے کچھ یاد آیا تھا۔ اس نے شرارت سے مسکراتے ہوئے فون آن کیا اور فائزہ کی چیٹ کھولی۔ وہ آڈیٹوریم میں مقابلے کی شرکا کے ساتھ الگ بیٹھی تھی۔ تب فائزہ نے اسے اس کے نئے پسندیدہ ہیرو یعنی اس کے نئے کرش کی تصویر کے ساتھ گڈ لک بھیجا تھا۔ اس نے فون کیمرے سے میز پہ رکھی، ساحل کی کتاب کی پشت پہ چھپی ساحل کی تصویر لی اور ساتھ لکھا کرش اپڈیٹڈ۔ یہ ان کا آپسی مذاق تھا۔ اس کے بعد اس نے نماز پڑھی اور بڑی دیر تک اپنی کامیابی پر شکر ادا کرنے اللہ کے حضور سربسجود رہی۔ سونے سے پہلے اس نے فون اٹھا کے سب کے پیغام دیکھے۔ اکثریت مبارکباد کے پیغام تھے۔ ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہ ایک جگہ رک گئی۔ شہامہ، ذرا سینئرز والے گروپ میں دیکھو تو۔ شہامہ، کہاں ہو تم؟ پلیز گروپ میں آؤ۔ وہ الجھے تاثر کے ساتھ گروپ میں پہنچی۔ وہاں 1000 کے قریب میسیجز تھے۔ اسے سارا ماجرا سمجھنے میں بہت دیر لگی۔ جاوید سر کے متعلق اس نے جو ایک پیغام لکھا تھا اس کے بعد سے وہ پہلی لڑکی جس نے جاوید سر کے بارے میں کہا تھا اس کے ساتھ نشانے پر تھی۔ گروپ کے لڑکے زیادہ بڑھ چڑھ کے بول رہے تھے۔ سروت بھی ان کے ساتھ تھی۔ بات جاوید سر کے بجائے اب اس کی تھی۔ ان کے وہی تمسخر اڑاتے اور عجیب و غریب نام سے نوازتے میسیجز پڑھتے ہوئے اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ لیکن نیچے جیسے ہی وہ سبینہ کے پیغام تک پہنچی اس کی کیفیت یکسر بدل گئی۔ مقابلے کے بعد کی اس کی اور ساحل کی تصویر جہاں وہ اسے ساتھ چلنے کو کہہ رہا تھا، اور پھر کار کے پاس کی تصویر کے ساتھ لکھا تھا جو اس طرح سے ہر مقابلہ جیتتا ہو، اسے تو دوسرے مینٹور اور پروفیسرز کے بارے میں منہ بند ہی رکھنا چاہیے۔ ہر کسی نے اس میسیج پر ہنسنے والا ایموجی دیا تھا۔ نیچے کے 2-4 میسیج پڑھ کر ہی اس کا ہاتھ کانپنے لگا۔ وہ سب ساحل اور اس کے لیے بیہودہ الفاظ استعمال کر رہے تھے، اور سبینہ اور سروت ان کے ساتھ ہنس رہی تھیں، جبکہ گروپ میں وہ ہی جانتی تھیں کہ ساحل اور وہ کزن ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں۔ اسے نہیں پتہ تھا فائزہ بھی اس گروپ کا حصہ تھی، لیکن وہ چپ تھی۔
اس نے کچھ دیر بعد خود کو سنبھالتے ہوئے پھر فون اٹھایا۔ اسکرول کرتے ہوئے اس کی نظر سبینہ کے میسیج پہ پڑی اور اسے لگا آسمان سر پہ گرا ہے۔ بھئی جب آپ کا کرش ہی جج بن جائے تو پھر کسی اور کا چانس ہی کہاں رہ جاتا ہے۔ بات جاوید سر کی رہی ہی نہیں تھی۔ جو بھی وہاں بات کر رہا تھا وہ اس کے اور ساحل کے بارے میں بول رہا تھا۔ اس نے فون سوئچ آف کر دیا اور بستر پر گر گئی۔ آنسو رک نہیں رہے تھے، غلاظت بھری سوچیں جنہیں الفاظ میں ڈھال کر وہاں لکھا گیا تھا، اور سبینہ کے رویے پر ہی اس کی بے یقینی اور دکھ کی انتہا نہیں تھی کہ اس پر فائزہ کا دھوکہ۔ سبینہ آپی تو شاید اپنا ریکارڈ ٹوٹنے پر ناراض ہوں گی، اس کے علاوہ کوئی اور وجہ اس کے ذہن میں نہیں آ رہی تھی، لیکن فائزہ اس نے کیوں دھوکہ دیا؟ جو وہ پڑھ چکی تھی وہ سوچ سوچ کر اس کا دل کیا ساری دنیا سے کہیں چھپ جائے۔ اس گروپ میں اتنے ممبرز ہیں، سب نے پڑھا ہوگا۔ مارے شرمندگی کے اس کا برا حال تھا۔ کسی کو تھوڑی نہ پتہ ہے ہم کزنز ہیں، کیا میں وہاں کہوں؟ لیکن پھر وہ مزید ٹرول کریں گے کہ اقربا پروری سے جیتا ہے آج کا مقابلہ۔ یا اللہ، اس طرح تو میری ہر جیت مشکوک ہو گئی۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ جانے وہ کتنی دیر روتی رہی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو چونکی۔ اس وقت کون ہوگا؟ اس نے اٹھ کے شیشے میں صورت دیکھی، گلابی چہرہ، سرخ سوجھی آنکھیں۔ کیا کہوں گی، کیوں رو رہی تھی؟ ایک بار پھر دستک ہوئی، اس بار انداز میں بے صبری تھی۔ اس نے بہانہ سوچتے ہوئے دروازہ کھولا۔ سامنے کنزا تھی۔ ہیں، کیا ہوا، رو کیوں رہی تھی؟ حسب امید اس نے تعجب سے پوچھا۔ دعا مانگتے ہوئے رونا آ گیا تھا۔ تمہیں کیوں نیند نہیں آ رہی ہے؟ اس وقت کیا کام یاد آ گیا؟ اس نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے ڈپٹ کر پوچھا۔ مجھ سے صبر نہیں ہو رہا اب، اس لیے ابھی بتانے آ گئی تاکہ سکون سے سو سکوں۔ کہو۔ شہامہ نے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اکتائے لہجے میں کہا تاکہ وہ اس کا مزاج دیکھتے ہوئے زیادہ دیر رکے نہیں۔ بڑے دادا نے ساحل بھائی کے لیے سبینہ آپی کا پروپوزل دیا تھا، جس پر ساحل بھائی نے سوچنے کا وقت مانگا اور سوچ کر منع کر دیا۔ اب مجھے یہ نہیں پتا اس کے بعد آپ کا نام کس نے لیا، دادا جان نے، تایا نے، ابا نے یا خود ساحل بھائی نے؟ لیکن گھر میں سبھی بڑے خوش ہیں۔ فائقہ باجی بھی اسی لیے آ رہی ہیں۔ اور بس جاؤ تم یہاں سے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے اسے روکا اور دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ میرے سامنے ہی شرما لیں؟ وہ اترائی اور شہامہ نے اسے گھورا۔ اوکے اوکے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ یہ اطلاع دینے کا انعام میں اپنی مرضی سے لوں گی، بتا رہی ہوں ابھی سے۔ وہ باہر نکلی اور اس نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ کتنی دیر تک دروازے سے پشت ٹکائے کھڑی رہی۔ اسے ساحل کی ضروری بات یاد آئی۔ اگر اس نے وہ گروپ چیٹ نہ دیکھی ہوتی تو اس خبر پر خوش ہوتی، مگر اب وہ خوش نہیں ہو پا رہی تھی بلکہ مزید دکھ بڑھ گیا تھا۔ تو کیا سبینہ آپی نے اس بات کا غصہ نکالا ہے وہاں؟ لیکن وہ اکیلے میں مجھ پہ غصہ کر لیتی، اس طرح سب کے بیچ میں غیر مردوں اور اجنبیوں کے ساتھ مل کے؟ ایک ایک کر کے اسے سب کی لکھی باتیں پھر یاد آنے لگیں۔ اس کا دل کر رہا تھا وقت کو پیچھے لے جائے اور آڈیٹوریم والا ساحل اور اپنا سامنا مٹا دے۔ کاش وہ ساحل کی آواز سنتی ہی نہیں، سن کر انسنا کر دیتی۔ ایک غلطی نے اس کی اب تک کی ساری محنت، ساری کامیابیاں صفر کر دی تھیں۔ کاش ساحل بھائی آئے ہی نہ ہوتے۔ وہ سوچتی رہی اور روتی رہی۔ جانے رات کے کس پہر اس کی آنکھ لگ گئی۔ اگلے دن وہ کالج نہیں گئی۔ طبیعت ٹھیک نہیں کا بہانہ بنا کے کمرے میں ہی پڑی رہی۔ گھر والے بھی نظر لگ گئی ہے مان کر چپ تھے، کسی نے زیادہ کوریدا نہیں۔ سارا وقت چیٹ کی باتیں یاد آتی رہیں اور کبھی خون کھولنے لگتا تو کبھی بے اختیار آنسو شروع ہو جاتے، کبھی دل کرتا کھری کھری سنا دے، لیکن ان سب کی باتیں سوچ کر نڈھال ہو جاتی۔ وہ ان باتوں کا مقابلہ کر سکتی تھی نہ جواب دے سکتی تھی۔ فائزہ یاد آتی تو بھی کبھی غصہ آتا، کبھی خود کو ہلان تان کرنے کا دل کرتا۔ اس کے بعد ایک دو بار گروپ میں جا کر دیکھا بھی تو وہاں ساحل اور وہ ہی موضوع تھے، وہی ہنسی ٹھٹا جاری تھا۔ اسے عجیب بیہودہ نام دیے جا رہے تھے۔ کچھ سوچ کر اس نے ڈرتے ڈرتے گروپ میں سارے فون نمبرز دیکھے اور اس کا خوف سچ ثابت ہوا۔ فائزہ وہاں موجود تھی۔ اس کا دل جیسے نئے سرے سے پھر ٹوٹ گیا۔ وہ سوچ رہی تھی احتجاجاً شاید وہ وہاں سے چلی گئی ہوگی۔ خاموشی ہمیشہ غیر جانبداری نہیں ہوتی ہے۔ جب غلطی اور زیادتی پر آواز نہ نکلے تو یہ خاموشی حمایت ہوتی ہے۔ یہ انسان کو
شور کرتی بھیڑ اور ہجوم کا حصہ بنا دیتی ہے۔ اگر سبینہ کے ڈر یا زور زبردستی نے وہاں کچھ کہنے سے روکا تھا تو وہ اسے فون تو کر سکتی تھی، اسے تسلی دیتی، حوصلہ بنتی اس کا کہ وہی اس کی دوست تھی۔ سوچتے سوچتے اس کا ذہن کنزا کی اطلاع پر ٹھہر گیا اور اس نے چند منٹوں میں ہی فیصلہ کر لیا۔ وہ اٹھی اور فائقہ کو فون لگایا۔ ماشاءاللہ، بہت مبارک ہو، امی نے بتایا مجھے۔ اس کی ہیلو کے جواب میں دوسری طرف سے فائقہ کی کھنکتی آواز آئی، خوب ترقی کرو اور ہم سب کا نام روشن کرتی رہو۔ جوابی شکریہ اور بھانجوں کی خیر خبر پوچھ کر وہ مدعے پر آئی۔ آپ کو بھی پتہ ہے ساحل بھائی کے پروپوزل کے بارے میں؟ مجھے کیوں پتہ نہیں ہوگا بھلا؟ فائقہ نے شوخی سے کہا۔ باجی، اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی شہامہ نے ٹوکا، آپ میری طرف سے سب کو منع کر دیں۔ کیا؟ لیکن کیوں؟ اسے لگا دوسری طرف وہ ایک دم کھڑی ہوئی ہیں، اس کے پاس کیوں کا جواب نہیں تھا۔ یہ کیا تم ایج ڈفرینس کی وجہ سے کہہ رہی ہو؟ فائقہ نے پوچھا۔ یہی سمجھ لیں، اس کے منہ سے پھسلا اور وہ پچھتائی۔ اسے اسی پر زور دے کر اسے یقینی وجہ بنا کر پیش کرنا چاہیے تھا۔ میں نے یہی کہنے کے لیے کال کی تھی باجی، سب زیادہ آگے تک سوچ لیں اس سے پہلے آپ انہیں منع کر دیں، آپ انہیں بتا دیں۔ اللہ حافظ۔ اس نے فون بند کر دیا، آنسو پھر بہنے لگے تھے۔ بستر پر پڑی وہ سوچتی رہی، تصور کرتی رہی کہ ساحل اور اس کی تصویر سب تک پہنچ گئی ہوگی، اس کا مذاق اڑا رہے ہوں گے۔ ایک دن میں اس کی دنیا بدل گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا اب وہ کبھی کسی کا سامنا کرنے کے قابل نہیں رہی، ہر کوئی اس پہ ہنسے گا۔ وہ لاکھ اپنی صفائی دینے کی کوشش کرے، گروپ کی طرح ہنسی، تمسخر اور بلند شور میں سب دب جائے گا۔ کل تک پر اعتماد شہامہ کو آج خود پہ بھروسہ نہیں رہا تھا۔ اس سے قبل مقابلوں میں تو مصنف سارے اجنبی تھے، اور اس بار بھی 3 میں 1 ساحل تھا، مگر کسی کو حقائق کی پرواہ ہی کب تھی، ان کا مقصد ہی کچھ اور تھا۔ وہ کالج سے غیر حاضر تھی، مگر پہلا موقع تھا کہ فائزہ نے فون تو دور ایک پیغام بھی نہیں بھیجا تھا۔ صابرہ اسے کھانا بھی کمرے میں دے گئی تھیں۔ ان کے اصرار پر اس نے مشکل سے چند نوالے کھائے تھے۔ رات میں جب یقین ہو گیا کہ سب سو گئے ہوں گے تب وہ برتن باورچی خانے میں رکھنے آئی تھی۔ اس نے احتیاطاً پہلے ہی ہال کا جائزہ لینے کے بعد وہاں قدم رکھا تھا۔ باورچی خانے سے باہر نکل کر اپنے کمرے میں جانے کی بجائے اس کا دل کیا کچھ دیر باہر بیٹھے۔ وہ سارا دن کمرے میں بند تھی، احاطے میں کم روشنی والی بتی جل رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا اور سامنے ہی ستون کے پاس اس سمت پشت کیے ساحل کھڑا تھا۔ وہ فون پہ بات کر رہا تھا۔ آہٹ پر پلٹا۔ میں پھر بات کرتا ہوں۔ اس نے فون بند کیا، تب تک وہ بھی واپس اندر آ گئی تھی۔ شہامہ، وہ تیزی سے جا رہی تھی کہ ساحل نے پکارا۔ ہال میں آ کر اس نے دروازہ بند کر لیا تھا۔ وہ رک گئی، لیکن مڑ کے اسے دیکھا نہیں۔ کیا ہوا ہے طبیعت کو تمہاری؟ وہ اس کے سامنے آیا۔ کنزا کہہ رہی تھیں تم آج کالج بھی نہیں گئیں۔ اسے کوئی جواب نہ سوجھا اور احساس بھی تھا کہ خاموشی بھی مناسب نہیں۔ شاہی؟ ساحل نے پھر آواز دی۔ میں ابھی فائقہ سے بات کر رہا تھا۔ اب تو بہانے اور جھوٹ بھی بے معنی تھے۔ اس نے خود کو ڈپٹ کے رونے سے روکا۔ آؤ ادھر بیٹھو۔ ساحل نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ یوں ہی کھڑی رہی۔ میں بٹھاؤں تمہیں وہاں؟ ساحل نے دھمکی دی اور وہ کارگر ثابت ہوئی۔ وہ دائیں جانب چند قدم اٹھا کے صوفے پر ٹک گئی۔ کمرے میں ملگجی سی روشنی پھیلی تھی۔ کل سے آج تک کے درمیان کچھ تو ہوا ہے جو تم سب سے چھپا رہی ہو۔ وہ اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کی دھیمی آواز ابھری۔ وہ ساحل کے طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ ہوا کیا ہے؟ فیور تھا، یہی آسان اور عام بیماری تھی۔ چاچی تو کہہ رہی تھیں شکر ہے بخار نہیں ہے۔ وہ خاموش رہی۔ تمہیں کنزا نے جو بتایا وہ اتنا برا لگا؟ اس کا لہجہ اب بھی سادہ تھا۔ اس کی آنکھیں پھر آنسوؤں سے لبالب ہو گئیں۔ اسے غصہ آیا کہ کیا امی، کیا فائقہ باجی اور کیا کنزا، کیوں سب نے ساحل کو سب بتا رکھا ہے؟ کتنا کچھ تھا اس پر کہنے کو، لیکن وہ سب بس خود سے کہہ سکتی تھی۔ یا بات کچھ اور ہے؟ ساحل کی آنکھیں اس کے چہرے سے ہٹی نہیں تھیں۔ میں جاؤں؟ اس نے ذرا سا سر اٹھایا پھر جھکا لیا۔ بات کیا ہے شاہی؟ اب اس کی آواز میں نرمی کے ہمراہ تشویش بھی تھی۔ کوئی زبردستی تو نہیں ہوئی ہے؟ نہ ہوگی، پھر کس بات نے تمہارا یہ حال کیا ہے؟
طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا بودا سا بہانہ اسے بھی معلوم تھا کتنا بے تکا لگ رہا ہے۔ میرا خیال تھا ہم اتنے تو فرینک ہیں کہ ہر بات کر سکتے ہیں، لیکن شاید میں غلط تھا۔ ساحل نے گہرا سانس لیا۔ جاؤ۔ اس کے کہنے کی دیر تھی، وہ اپنے کمرے کی سمت دوڑ گئی۔ کیا ہوا ہوگا؟ کیا مجھے فائزہ سے پوچھنا چاہیے؟ نہیں، یہ بھی مناسب نہیں۔ اگر وہ خود سے بتانا نہیں چاہتی تو مجھے خود ہی پتہ کرنا چاہیے۔ اس کا دماغ مختلف خیالات کا اماج کا بنا ہوا تھا۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا، دیر ہو گئی تھی۔ اس نے کنزا کو کال کر کے ہال میں بلانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ کمرے میں آ کر روتی رہی۔ کئی بار فون اٹھایا مگر گروپ کھول کر دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اسے اب بھی فائزہ کی کال یا پیغام کا انتظار تھا کہ شاید وہ شرمندہ ہو۔ اگلے دن بھی وہ کالج نہیں گئی، مگر طبیعت کا بہانہ کرنے کی بجائے اس دن وہ خود کو حشاش بشاش ظاہر کرتے ہوئے الماری اور کمرہ الٹ پلٹ کر بیٹھی تھی۔ سب کے ساتھ ناشتے اور کھانے کے لیے بھی میز پہ بیٹھی۔ اسے حیرت ہوئی کہ آج ساحل اور کنزا بھی گھر میں تھے۔ کمرہ پھیلا تو لیا تھا لیکن ذہن کالج اور ان فضول باتوں میں ہی الجھا تھا۔ میرے نہ آنے سے تو سب صحیح ہی سمجھ رہے ہوں گے وہ الزامات۔ اب ایک نئی پریشانی بھی ساتھ تھی۔ وہ پلنگ پر آڑی ترچی پڑی، فون ہاتھ میں لیے چیٹ میں سب کی تضحیک بھری باتیں پڑھ رہی تھی کہ اچانک کنزا دروازہ کھول کے اندر آئی۔ اس نے جھٹ فون بازو میں رکھ کے بھیگی آنکھوں پر کلائی رکھ لی۔ جب بہت دیر تک کنزا کی آواز نہیں آئی تو اس نے کلائی ہٹائی اور ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ اس کا فون کنزا کے ہاتھ میں تھا اور چہرہ بتا رہا تھا وہ بھی گروپ کی باتیں پڑھ چکی ہے۔ وہ اسکرین اوپر کی جانب سکرول کر رہی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ فون دو میرا۔ وہ جھپٹی مگر کنزا پلنگ کے دوسری طرف چلی گئی۔ شہامہ نے لب بھینچ کے اسے دیکھا، پھر کھلے دروازے کو۔ پہلے جا کے دروازہ بند کیا اور پھر پلنگ کے قریب آ کر فون لینے کی کوشش کی۔ یہ بہت زیادہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا ہے تم نے کنزا۔ شکن زدہ پیشانی اور تیز ہوتے تنفس کے ساتھ اس کی نگاہ فون سے ہٹی نہیں تھی۔ کنزا، شہامہ نے غصے میں پلنگ کے پاس رک کے ہاتھ بڑھایا۔ فون دو واپس۔ آپ اس بکواس کی وجہ سے 2 دن سے گھر میں بند ہیں؟ اس کی نظریں اب بھی اسکرین پر تھیں اور انگلیاں متحرک۔ جا کے ان کے منہ توڑنے کی بجائے یہاں آنسو بہا رہی ہیں آپ۔ وہ شہامہ سے زیادہ طیش میں تھی۔ ہک ہا، اس نے نظر اٹھا کے بہن کو دیکھا۔ یہ سبینہ آپی نے شروع کیا ہے۔ انبلیویبل۔ تم فون دے رہی ہو یا میں 2 لگاؤں تمہیں؟ اس نے غصے میں کہا۔ کنزا پلنگ پہ بیٹھ گئی اور پھر نیچے اتری۔ شہامہ نے اس کے ہاتھ سے فون جھپٹ لیا۔ گھر میں کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 دن کالج نہ جا کر آپ نے بالکل ٹھیک نہیں کیا ہے۔ کالج جا کے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے تھا۔ وہ اس سے کہہ کر چلی گئی۔ وہ بستر پہ بیٹھ گئی۔ کنزا کی بات دل کو لگی اور نیا افسوس گھیرنے لگا۔ ہاں، مجھے کالج جانا چاہیے تھا، ایسے تو میں نے انہیں سچ ثابت کر دیا، لیکن ان باتوں سے زیادہ مجھے تکلیف سبینہ آپی اور فائزہ کے رویے سے پہنچی ہے۔ اسی وجہ سے میری ہمت جواب دے گئی۔ تضحیک اور الزام سے زیادہ دھوکے کا دکھ ہے مجھے۔ جن کے بارے میں کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، ان کے بے نقاب چہرے دیکھنے کا شوق تھا یہ۔ وہ خود ہی اپنے رویے کا تجزیہ کرنے لگی۔ وہ فون ہاتھ میں لیے خود سے الجھی تھی کہ دروازے پر دستک نے اسے چونکا دیا۔ کنزا پٹ یوں ہی کھلے چھوڑ گئی تھی۔ سامنے ساحل کھڑا تھا۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ کنزا سیدھی اس کے پاس گئی ہوگی۔ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکی۔ ساحل اندر آ گیا۔ اس نے بھی دروازہ یوں ہی کھلا رہنے دیا۔ وہ میز کے ساتھ رکھی کرسی کھینچ کے اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ سے فون لے لیا۔ ساحل نے فون لے لیا جو مکفل تھا۔ اس نے اسکرین اس کے سامنے کی۔ شہامہ نے آنسو ضبط کرتے ہوئے اپنی شہادت کی انگلی فون کے سینسر سے لگا کر ہٹا لی۔ پھر وہ سر جھکائے آنسو پیتی رہی اور ساحل فون دیکھتا رہا۔ اسے وقت کا خیال نہیں رہا کہ کتنی دیر بعد ساحل نے ہاتھ بڑھا کے فون پیچھے میز پہ رکھ دیا۔ تو میرے کتاب لکھنے کا کوئی فائدہ ہوا نہ تمہارے پڑھنے کا۔ شہامہ اس عجیب بات پر اسے دیکھنے لگی۔ یہ ٹرولز بھی بولیز سے مختلف نہیں اور تم اس وجہ سے اس حال میں ہو؟ اس کا لہجہ حد درجے نرم تھا اور جو سرے سے جھوٹ ہے اس پر تو رونا بنتا ہی نہیں، غصہ بھی نہیں۔ اس نے سوں سوں کے درمیان پوچھا، یہ تمہارا غصہ ہے؟ اس نے کچھ حیرت سے اس کی آنکھوں کی طرف انگلی اٹھائی۔ شہامہ نے سر جھکا لیا۔ شاہی، سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل ورلڈ سے
جو انویزیبلٹی یا پردے کے پیچھے رہ کے بات کرنے کے مواقع ملے ہیں نا، ان کے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی۔ ٹرول یا اس طرح کے ڈیجیٹل موب سوشل میڈیا پر کاغذ کے شعر ہیں، یہ زندگی کے ہر شعبے میں ہیں، سیاست سے لے کے فیملی گروپ کے درمیان کی ہر چھوٹی بڑی سٹیج پہ۔ انہیں اگنور کرتے ہیں، جہاں یہ موجود ہوں وہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں، خود پہ سوار نہیں کرتے، کیونکہ لاجک، دلیل، منطق انہیں کسی بھی بات سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ ان سے الجھنا، انہیں پڑھنا، دیکھنا، وقت اور اپنی انرجی کو برباد کرنا ہے۔ انہیں کوئی سنجیدگی سے لیتا بھی نہیں سوائے انہی کے جیسے لوگوں کے۔ وہ چپ رہی۔ جیسے پولیس کا مقصد اپنے ٹارگٹ کو کمزور، بے وقت بابر کرانا ہوتا ہے، وہی یہ ٹرول بھی چاہتے ہیں۔ ان دونوں کو شکست دینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ خود کو مضبوط کریں، آگے بڑھیں، جو کرنا ہے کریں، اپنی صلاحیتوں پر شک نہ کریں، منزل پہ نظر رکھیں۔ یہی ان کی شکست ہے کہ ہم خود کو کم تر اور قصوروار نہ سمجھیں، انہیں وہ پاور ہی نہ دیں کہ وہ ہماری زندگی پر اثر انداز ہو سکیں۔ ایسے افراد تو ہر جگہ ہیں، اسکول، کالج، آفس، گھر، خاندان۔ یہ جو ہم سے چاہتے ہیں ہمیں وہی نہیں کرنا ہے، یعنی خود پہ شک کرنا یا ہتھیار ڈال دینا یا تضحیک سے گھبرا کر منہ چھپا لینا۔ اور رہی سبینہ، ساحل نے چند لمحوں کا وقفہ لیا۔ پتہ نہیں ریکارڈ بریک ہونے پر اس کی ایگو ہرٹ ہوئی ہے یا میرے انکار پر۔ شہامہ کے پیروں کی انگلیاں بھنچ گئیں۔ بہت اچھا کیا جو تم نے کسی کو جواب دیا، نہ بحث کی۔ جب دلائل سے بات کرنے کی بجائے لوگ گھٹیا پن پر اتر آئیں تو وہیں کنارہ کر لینا چاہیے کہ یہ اشارہ ہوتا ہے ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے۔ اپنی توانائی بچانا اور اپنا سکون برقرار رکھنا ہمیشہ ایسے خالی انسانوں سے الجھنے سے بہتر ہوتا ہے۔ شہامہ نے پل بھر کو اسے دیکھا۔ ویسے یہ کرش والی کیا بات تھی؟ شہامہ نے سختی سے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ وقت بھی آنا تھا کہ اسے اس کی وضاحت ساحل کو ہی دینی تھی۔ ساحل نے پھر پوچھا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ اب جب سب ہی کھل گیا تھا تو اسے کیوں کر چھپایا جا سکتا تھا؟ اس نے جگہ چھوڑ کے میز سے فون اٹھایا اور واپس بیٹھ گئی۔ پھر فائزہ کی چیٹ کھول کر فون ساحل کو دے دیا۔ اسے اپنے جھکے سر کے ساتھ بھی ساحل کی مسکراہٹ محسوس ہوئی تھی اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا جادو سے خود کو کہیں غائب کر دے۔ تمہیں اپنی دوست کا دکھ ہے۔ ساحل نے فون سے نظر ہٹا کر اس پہ مرکوز کی۔ پل بھر میں اس کی کیفیت بدل گئی اور آنسو گرنے لگے، اس تواتر سے کہ اس نے ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ دوست ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ ان سے انفلٹرڈ بات کی جائے۔ اب ہم ہر وقت ایک دوسرے کو اقوال زری تو سنانے سے رہے۔ دوست ہمارے غصے کے وقت میں پنچنگ بیگ ہوتے ہیں، تو بنا سوچے سمجھے مصیبت میں چھلانگ لگانے پر سیفٹی نیٹ بھی۔ اور شاہی جو اس انکہے بانڈ کی قدر کرے نہ احترام، تو وہ ہمارے آنسوؤں کے بھی قابل نہیں۔ اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹا کے چہرہ خشک کیا۔ تمہاری دوست نے بھی خود کو بے نقاب کر دیا ہے، اس پہ شکر کرو کہ یہ دوستی جتنی آگے بڑھتی، نقصان اور تکلیف بھی اتنا زیادہ ہوتا۔ اور ان ٹرولز یا سبینہ کو اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے، جو جانتے بوجھتے ہوئے گروپ کو مس لیڈ کر رہی ہے۔ وہ اپنے نیگیٹو جذبات میں اس قدر اندھی ہو گئی ہے کہ یہ خیال بھی نہیں رہا کہ ہمارے کزن ہونے یا ایک گھر میں ساتھ رہنے والی بات آج نہیں تو کل سامنے آ ہی جائے گی۔ وہ اس وقتی تسکین کے لیے سچ فراموش کر بیٹھی ہے، اپنے مقام کو اپنے ہاتھوں سے داؤ پہ لگا دیا ہے۔ غصہ، نفرت اور جیلسی یوں ہی اچھے بھلے بندے کو برباد کرتی ہے۔ ویسے جو رنر اپ رہیں، میں نے اسے ہاف نمبر تم سے زیادہ دیا تھا۔ وہ رکا اور شہامہ نے اسے دیکھا۔ اس کانٹیسٹ کی وائس ماڈولیشن تم سے تھوڑی بہتر تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اور اب وہ بات جو تم نے فائقہ سے کہی تھی، لہجے اور بات کے ساتھ اس کی نظریں بھی بدل گئی تھیں۔ تم نے میرا بھی ویٹ نہیں کیا، مجھے جو ضروری بات کرنی تھی پہلے وہ تو سن لیتی۔ شہامہ دوپٹے کا کونا انگلی پر لپیٹنے اور کھولنے لگی تھی۔ کہاں سے شروع ہوئی بات کہاں جا پہنچی تھی، اور ساتھ اس کے احساسات بھی جیسے رولر کوسٹر پہ سفر کر رہے تھے۔
ہم سارے کالج کو انگیجمنٹ میں انوائٹ کر کے بھی بتا سکتے ہیں کہ ہم کزنز ہیں۔ ہاں، اگر فائقہ کو دیا تمہارا ریزن سچ ہے تو پھر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ شہامہ مخمصے میں تھی، وہ نہ ہاں کہہ سکتی تھی نہ انکار ممکن تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا۔ تمہیں میری وہ ضروری بات سننی ہے؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ساحل نے پوچھا۔ اب تو شہامہ کو اس کی دھیمی آواز ہی اتنے رازوں کا پتہ دے رہی تھی کہ اس کی ہتھیلیاں بھیگنے لگی تھیں۔ اس نے ہلکے سے سر کو نفی میں ہلایا۔ ساحل کے چہرے پر بڑی بے ساختہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ ویسے ہم ڈائریکٹ شادی کا انویٹیشن بھی دے سکتے ہیں پورے کالج کو۔ وہ اتنا کم عقل نہیں تھا کہ فائقہ کو دی گئی اس کی وجہ کو سچ مان لیتا۔ اس نے اپنے احساسات قبول کیے تھے تو شہامہ سے پہلے اس کی آنکھوں کے رنگ بھی پہچان گیا تھا۔ اسے شبہ تھا کہ سبینہ کی وجہ سے فائزہ نے اسے کچھ کہا ہوگا یا وہ اپنی دوست کی بہن کی وجہ سے جھجک رہی ہے، مگر یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ تو میں دادا جان سے کہہ دوں یا تم پھر فائقہ کو فون کرو گی؟ اس نے سر اٹھایا کہ اس سے کہے تنگ نہ کریں، مگر بس لب کھلے رہ گئے، ایک لفظ ادا نہیں ہو سکا۔ کیسا رہے گا اگر میں ماسٹرز میں تمہیں پڑھاؤں اور ساری یونیورسٹی کو پتہ ہو کہ یہاں ایک ہسبینڈ اپنی وائف کی کلاس میں لیکچر دیتا ہے؟ شہامہ کا منہ حیرت سے واہ ہو گیا۔ لیکن افسوس تم نے نفسیات نہیں بلکہ انگلش لٹریچر لیا ہے ساحل بھائی۔ دروازے سے کنزا نے جھانکا۔ دادی آپ کا پوچھ رہی ہیں کیا کہوں؟ میں آ رہا ہوں۔ ساحل نے اس سے نظر ہٹائے بنا کہا اور کھڑا ہو گیا۔ جلدی آئیں۔ وہ غائب ہو گئی۔ ساحل کچھ دیر اس کے فون میں مصروف رہا، پھر فون اس کے سامنے کیا۔ سبینہ اور فائزہ سے تمہیں جو کہنا ہے ان کے سامنے کہنا۔ ہم ان جیسے بزدل ٹرول نہیں ہیں جو کی بورڈ کے پیچھے چھپ کے بات کریں۔ شہامہ نے فون لے لیا اور مبارک، وہ اس قدر دلنشیں انداز میں بولا تھا کہ شہامہ کے چہرے پر بھی شرمگی تبسم پھیل گیا۔ وہ اس کا چہرہ اور یہ پل دل و یادداشت میں نقش کرتا چلا گیا۔ شہامہ نے فون دیکھا، واٹس ایپ سے وہ گروپ ہی غائب تھا۔ اس نے گروپ لیفٹ کر کے ڈیلیٹ بھی کر دیا تھا۔ یہ طے ہوا کہ منگنی وغیرہ کے بجائے ان دونوں کی شادی ہی کر دی جائے اور شہامہ اپنی آگے کی تعلیم ساحل کی یونیورسٹی میں مکمل کرے۔ جب اس نے کنزا کو منع کیا کہ سبینہ فائزہ والی باتیں گھر میں کسی کو نہ بتائے تو کنزا کا جواب تھا، ساحل بھائی مجھے پہلے ہی روک چکے ہیں، ورنہ تو میں نے ان کے گھر جا کے سب کے سامنے وہ چیٹ فل والیوم میں پڑھنی تھی۔ وہ اگلے دن سے کالج جانے لگی تھی۔ اس نے جویریہ کو قائل کیا کہ وہ جاوید سر کے متعلق انتظامیہ تک تحریری شکایت پہنچائے۔ اس شکایت کی خبر ہوتے ہی ٹیبل ٹینس ٹیم سے چند اور افراد نے بھی شکایت کی، جس کے بعد کالج انتظامیہ نے ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دی جو ان شکایتوں کی جانچ کر رہی تھی۔ اس نے خود کسی سے کچھ نہیں کہا تھا، مگر جس نے آ کر پوچھا یا اس گروپ کی باتوں کا ذکر کیا، اس نے ان سے صرف اتنا کہا کہ وہ سبینہ، فائزہ اور ساحل سب آپس میں کزنز ہیں۔ ظاہر ہے یہ خبر ہی ان کے لیے حیران کن تھی کہ سبینہ بھی ان کی کزن ہے، جس نے ان دونوں کی تصویر شیئر کر کے باتوں کا رخ اس جانب موڑا تھا۔ فائزہ خود ہی اس دن کے بعد سے کالج نہیں آ رہی تھی۔ جب کئی دنوں بعد آئی بھی تو شہامہ نے اس سے عام انداز میں بات کی۔ اس نے شکوہ کیا نہ غصہ۔ جب دوستی ہی نہیں رہی تو اس کے تقاضے بھی نہیں تھے۔ اب وہ ایک ساتھ نہیں بیٹھتی تھیں۔ کچھ دن بعد ہی امتحان تھے اور امتحان ختم ہوتے ہی شادی۔ اس دوران اس نے تایا جان کو بھی ساحل کی کتاب پڑھنے کے لیے راغب کر لیا تھا۔ کچھ دن بعد اس نے ان دونوں کو ہال میں دھیرے دھیرے باتیں کرتے دیکھا اور دور سے ہی تایا جان کا چہرہ دیکھ کر وہ وہاں سے پلٹ گئی تھی۔ اس نے نعمان کی امی سے بھی بات کی تھی کہ ان کا بیٹا گھر کا واحد رونے والا اور مل جل کے نہ کھیلنے والا بچہ نہیں، بلکہ اپنے ہی گھر میں کزنز کی بلنگ کا شکار ہے۔ انہیں یہ بات سمجھانا آسان نہیں تھا۔ اس سے بھی مشکل یہ تھا کہ ان بڑے کزنز سے کیسے نپٹا جائے۔ شادی کی ساری تقریبات میں شرکت کے لیے ذیشان بھی بنگلور سے آیا تھا۔ اس کی مایوں والے دن سب کے ساتھ سبینہ بھی آئی تھی۔ اس نے فائزہ سے کچھ نہیں کہا تھا، مگر سبینہ سے اسے کہنا تھا، اس کے منہ پر سامنے۔ شور ہنگامے کے بیچ اسے فراغت ملی اور وہ اپنے کمرے میں پہنچا دی گئی، لیکن سبینہ سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ دور دراز والے مہمان چلے گئے تھے۔ بڑے دادا کے گھر والے ہی موجود تھے۔
وہ واپس سب کے درمیان جا رہی تھی کہ اسے راہداری میں سبینہ مل گئی، جو دادی کے کمرے سے ان کا خاص تکیہ لے کر ہال میں جا رہی تھی۔ سبینہ آپی، اس نے آواز دے کر روکا۔ وہ جذب سی رک گئی۔ آپ کو پتہ ہے ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ سب سے بدترین عمل جو کر سکتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ سبینہ کے جواب یا رد عمل کے لیے رکی نہیں تھی۔ وہ یہ کہ کوئی عورت چند مردوں کے ساتھ مل کر دوسری کو ڈیگریڈ کرے۔ وجہ کچھ بھی ہو، یہ عمل جسٹیفائی ہو ہی نہیں سکتا۔ تعلیم یافتہ عورت میں گفتگو اور دلائل دے کر قائل کرنے کی صلاحیت ہوتے ہوئے بھی جب وہ اس سطح پر آ جائے تو یہ بدصورت رویہ اس کے اندر کی بدصورتی کا گواہ ہوتا ہے۔ سبینہ نے کچھ کہنا چاہا لیکن شہامہ کچھ سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وجہ تو آپ بہتر جانتی ہوں گی کہ محض اس لیے کہ آپ سے میری کامیابی برداشت نہیں ہوئی، آپ کو میرا آپ سے آگے نکل جانا اچھا نہیں لگا، یا پھر ساحل کا انکار اور ان کے ساتھ میرا نام۔ وجہ جو بھی تھی، آپ نے اپنے ہنر اور علم کو شرمندہ کیا ہے۔ آپ جیسی عورتیں حاسد ہی نہیں، قابل رحم بھی ہوتی ہیں کہ وہ خود قابل ہیں مگر کسی اور کا قابل ہونا ان سے سہا نہیں جاتا۔ ذرا سا اپنے جذبات قابو رکھ لیتی تو یوں نظروں سے اور اپنے مقام سے گرتی نہیں آپ۔ زیادہ پارسا بننے کی کوشش نہ کرو جیسے مجھے کچھ معلوم ہی نہیں ہے، وہ پھنکاری۔ شہامہ ہنس دی۔ میں نے یوں ہی تو نہیں کہا کہ آپ قابل رحم بھی ہیں، جائیں۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے ہال میں جانے کا اشارہ کیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس طرح کی باتیں کر کے تم صحیح ہو گئیں، خود کو درست اور نیک ثابت کر دیا؟ آپ نے وہ حدیث تو سنی ہوگی جس کا مفہوم ہے کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کرتے پھرو، اس لیے کیری آن۔ اس نے ایک بار پھر اسے جانے کا اشارہ کیا۔ سبینہ ایک شعلہ بار نظر اس کے سپرد کر کے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ بھی ہال میں جا کے فائقہ کے بازو میں بیٹھ گئی۔ ارے تم دلہن ہو، یہ کیا گھر میں دندناتی پھر رہی ہو؟ اس کی خالہ شروع ہو گئی تھی۔ یار تمہارے امتحان تو میرا امتحان ہو گئے ہیں، وہ بھی آج تک کا سب سے سخت امتحان۔ ساحل نے پیچھے سے آ کر اس کے سر پہ تھوڑی ٹکائی۔ یہ کس کا آئیڈیا تھا کہ ہسبینڈ لیکچرر اور وائف اسٹوڈنٹ؟ ہاں تب کیا پتہ تھا وائف اتنی پتھر دل ہوگی۔ ساحل نے اس کے آگے میز پر کھلی کتاب بند کی۔ ساحل، مجھے نیند نہیں آتی ہے یار۔ وہ سیدھا ہوا اور اسے بھی ہاتھ پکڑ کے کھڑا کیا۔ تم یہاں پڑھتی رہتی ہو تو مجھے وہاں نیند نہیں آتی ہے۔ اس نے بستر کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا حل ہے میرے پاس۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے دروازے کی جانب بڑھی۔ جب تک میری پڑھائی نہیں ہوتی، وہ اسے لیے کمرے سے نکل گئی تھی، آپ یہاں ڈرائنگ روم میں رہیں، میری پڑھائی ختم ہوتے ہی میں بلا لوں گی۔ اس نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور دوڑ کے کمرے میں جا کے دروازہ بند کر لیا۔ ناٹ فیئر، وہ باہر سے چلایا۔ وہ مسکراتی واپس کرسی پہ بیٹھ گئی۔ ابھی 2 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ اسے کچھ یاد آیا۔ چند پل بعد وہ دروازہ کھول کے باہر آئی۔ اوہ، اتنی جلدی ہو گئی پڑھائی؟ وہ جو صوفے پر دراز ہو کے ٹی وی لگا چکا تھا اچھل پڑا۔ نہیں، وہ اس کے سامنے رک گئی۔ آج میں مغرب کے وقت کھڑکیاں بند کرنا بھول گئی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ماسکیٹو ریپیلنٹ کریم سامنے کی۔ دنیا بھر کے پلگ ان ماسکیٹو ریپیلنٹ لگے ہوں گھر میں، دادی کا بھروسہ کریم پر تھا۔ تھینک یو۔ ساحل نے ایک ہاتھ سے کریم لی اور دوسرے ہاتھ سے کلائی پکڑی اور کھینچ کے اسے بازو میں بٹھا لیا۔ کھڑکیاں نہ بند کرنے کی سزا یہ ہے کہ میرے ساتھ مچھروں کو بھگتو۔ وہ تو میں یاد آیا تو دل میں آ گئی۔ اس کی نظریں پھر اوپر آس پاس مچھروں کو ڈھونڈنے لگیں۔ دادی نے ایسا خوف بٹھایا ہے مچھروں کا اور ایسی عادت ڈالی ہے اس کی کہ نہ پوچھیں۔ نہیں پوچھتا۔ ساحل نے اس کا چہرہ اپنی جانب کیا۔ مگر میں تمہیں دوسری اچھی عادتیں سکھاتا ہوں نا، دادی کی عادت ریپلیس کرنے کے لیے؟ بالکل نہیں۔ شہامہ نے احتجاجاً اٹھ کے جانا چاہا لیکن ساحل کے ارادے کمزور نہیں تھے۔ اس کے بعد کون سے مچھر اور کیسی پڑھائی؟ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول وہ جو لفظوں کے درمیان ہے بائی آسیہ رئیس خان۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ مجھے بڑا اچھا، یونیک اور ڈفرینٹ سا ٹاپک لگا ہے اور شاید میں نے اس سے پہلے اس ٹاپک پہ نہیں پڑھا ناول، اس لیے مجھے کافی اچھا لگا۔ آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو
कैसा लगा। और हाँ, आसिया रईस खान वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट राइटर्स हैं। इनके तकरीबन सब नॉवेल्स मैंने पढ़े हुए हैं अपने चैनल पे। अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करते हैं ना आसिया रईस खान नॉवेल्स बाय सेल्फ बिलीफ चैनल, तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी। ये एक बहुत अच्छे राइटर हैं। आज तक इनका कोई भी नॉवल पढ़ने के बाद मुझे रिग्रेट नहीं हुआ कि मैंने ये नॉवल क्यों पढ़ लिया, चाहे वो शॉर्ट हो या लॉन्ग हो। तो मेरी रिकमेंडेशन पे आप इनको ज़रूर सुनना, अगर आपने इनको पहले नहीं सुना है तो यकीनन आपको बहुत पसंद आएंगे इनके नॉवेल्स। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना हरगिज़ ना भूलिएगा, बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन इनकरेज मी एंड दैट्स द ओनली काइंड ऑफ सपोर्ट एंड encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.